Assalamu alaikum, everybody. We started about 10 minutes late because of the namaz break. It was requested by Zia Rahman साहब. Zia Rahman साहब ने 5:30 बजे में बताया कि नमाज अजान हो रही है, तो इसकी वजह से हमें नमाज पढ़ने का टाइम चाहिए, तो इस वजह से हम 5:40 पे शुरू कर रहे हैं. लेकिन मैं इस इन द मीन वाइल मैं ये देख रहा था कि लोग लॉग इन हो रहे थे, छोड़ के जा रहे थे. आई डोंट नो, वो शायद इसलिए छोड़ के चले गए कि आवाज कोई नहीं आ रही है या क्या चक्कर है. बट एनीवेज, आई वुड लाइक टू से कि अभी मेरे पास जो हैं सिर्फ 4 ही लोग हैं. हो सकता है और लोग ज्वाइन कर लें. फहीम हसन साहब हैं, फैसल हयात साहब हैं, इमरान हनीफ साहब हैं और जिया रहमान साहब हैं. जी जनाब, फहीम साहब से तो बात हुई, फैसल साहब से भी बात हो गई जी. और कौन? सुलेमान साहब ज्वाइन कर गए हैं, सुलेमान आफ्ताब साहब. जिया साहब आप वापस आ गए हैं? चलें जी, ठीक है. मेरा ख्याल है कि हम शुरू करते हैं. बाकी लोग जो हैं वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा शायद ज्वाइन करते जाएं. तो इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि आप जितनी देर के लिए क्लास में ज्वाइन होते हैं, आपका एग्जैक्ट टाइम नोट होता है. और मतलब अगर आप जल्दी छोड़ के चले जाते हैं या लेट ज्वाइन करते हैं, तो उतना ही टाइम जितना आप लॉग इन रहे हैं और अटेंटिव रहे हैं. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉग इन हों और अटेंटिव ना हो, कोई और विंडो खोल के बैठे हों, तो वो भी काउंट नहीं होता. तो आपकी हाजिरी जो लगती है वो इस तरीके के साथ लगती है, ऑटोमेटिकली लगती है, डिजिटली लगती है. और इसी की बेस के ऊपर बाद में फैसला होगा कि आपने कोर्स का जो टाइम है वो पूरा किया है या नहीं किया. आपको पूरे कोर्स में से 80% टाइम अटेंडेंस करनी है. अगर आप अटेंड ही नहीं करते क्लास और आपकी जो अटेंडेंस है वो 80 से नीचे हो जाएगी, तो फिर शायद आप इसे क्वालिफाई ना कर सकें. दो क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास. एक तो ये कि आपने 80% अटेंड किया हो, और दूसरा आपके एग्जाम में 80 to 90% नंबर आए हों. बट एनीवेज वो देख लेंगे. लेकिन आप भी थोड़ा इसका ख्याल रखें कि अटेंडेंस पे जरा जोर दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 मिनट के लिए लॉग इन होके भाग जाते हैं. 1 मिनट के लिए, दैट इज नॉट फेयर. आप हाजिरी लगाने नहीं आए यहाँ पर. एनीवेज जी, शुरू किया जाए जी. सब लोग मौजूद हैं? जी सर. सुलेमान साहब ने ज्वाइन किया जी है सर. चैनल. जी सर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जनाब. सर हम वही जो कल हमने जहां सिलसिला तोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे. कल मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि हमारी 7 डोमेन्स हैं PMI ACP एग्जाम में, और उन 7 डोमेन्स का मैंने आपको बताया था कि उनके हर डोमेन में कुछ टास्क हैं, और वो टास्क मैंने आज आपसे डिस्कस करने हैं. तो 9 टास्क जो हैं पहली डोमेन में हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि उन 9 टास्क में से 16% क्वेश्चन आने हैं. अगर आप अंदाजा लगा लीजिए 120 का 16% क्या बनता है, तो उतने क्वेश्चन आपके पहली डोमेन से बनेंगे, एजाइल प्रिंसिपल्स और माइंडसेट से. इसी तरह वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी जो दूसरा डोमेन है, इसके 14 टास्क हैं और वो 20% सवाल हैं. तकरीबन 24 सवाल है ना, 120 में से 24 सवाल बन जाएंगे. स्टेक होल्डर एंगेजमेंट तीसरा डोमेन है, इसके 9 सवाल हैं जो कि 17% वेटेज रखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब हम आते हैं पहली डोमेन की तरफ. ये मैं कल आपसे डिस्कस कर रहा था. 9 टास्क हैं इस डोमेन में, और पहला टास्क हमने कल डिस्कस किया था, और हमने ये कंक्लूड किया था कि आपको अगर एजाइल की 4 वैल्यूज का पता है और उसके प्रिंसिपल्स 12 जो हैं उनका पता है, और आप उनको अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी टीम के साथ उनको डिस्कस भी करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं, और आप सब लोग एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप, शेयर्ड माइंडसेट डेवलप कर पाते हैं, तो आपका टास्क 1 जो है कंप्लीट हुआ.
دوسرا جو ٹاسک ہے وہ ہے ہیلپ انشور دیٹ ایوری ون ہیز اے کامن انڈرسٹینڈنگ آف دا ویلیوز اینڈ پرنسپلز آف ایجائل اینڈ اے کامن نالج around the agile practices and terminology being used in order to work effectively. وہی بات جو پہلے میں کہی گئی ہے کہ ان پرنسپلز کے بارے میں ایک تو شیئرڈ مائنڈ سیٹ تھا. اب اس نے کہا کہ سب لوگوں کی جو ٹیم میں ہیں یا آپ کے ارد گرد جو اس پروجیکٹ کے اوپر ایجائل پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, دے شوڈ ہیو اے کامن انڈرسٹینڈنگ. سب کو ایک ہی طرح سے بات سمجھ آئی ہونی چاہیے ان ویلیوز اور پرنسپلز کے حوالے سے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کوئی اور آئیڈیا کیری کر رہا ہو, دوسرا کوئی اور آئیڈیا کیری کر رہا ہو. سب کی سمجھ ایک ہی ترتیب میں ہونی چاہیے. اور پھر اس سے ریلیٹڈ وہ جو پرنسپلز اور ویلیوز ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں آپ نے کامن نالج بھی گین کرنا ہے, کیونکہ پرنسپل تو صرف ایک فکرہ ہے یا ویلیو تو ایک فکرہ ہے, اس فکرے کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ نالج ہے. تو انہی چیزوں کے بارے میں کامن نالج کا ہونا ضروری ہے تاکہ جس سے آپ ایجائل پریکٹسز اور ٹرمینالوجیز کو سمجھ سکیں. تو ایک تو آپ کو ایجائل پرنسپلز اور ویلیوز کے علاوہ اب یہاں کیا آ گیا کہ آپ کو ایجائل پریکٹسز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا بلا ہے, اور ایجائل میں استعمال ہونے والی جو زبان ہے, جو ٹرمینالوجی ہے, اس کو بھی آپ سب کو, آپ کی ٹیم کو, سب کو اس سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جناب یہ آئیٹریشن ہے, دوسرا بندہ کہے یہ اسپرنٹ ہے, اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, تم غلط کہہ رہے ہو. کامن انڈرسٹینڈنگ ہو, دونوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آئیٹریشن ہی کو اسپرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو ایک یہ بات کہ جو ویلیوز اور پرنسپل آپ نے ٹاسک 1 میں جن کے بارے میں شیئرڈ مائنڈ سیٹ بنایا تھا, اب اس کے بارے میں کامن انڈرسٹینڈنگ اور کامن نالج بھی لینا ہے. کس کے بارے میں؟ ایجائل پریکٹسز اور ٹرمینالوجیز کے بارے میں. آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر 9 سوال جو ہیں وہ 16% ہیں تو مطلب یہ کہ کوئی 18-20 سوال تو بن ہی جاتے ہوں گے. تو 18-20 کا مطلب ہوا کہ 2 سوال تو ہر ٹاسک میں سے ضرور بنیں گے. تو اگر آپ نے ٹاسک 1 کر لیا, سمجھ لیا, تو اس میں سے آپ کے 2 سوال یہاں سے بن جائیں گے, 2 آپ کے ایجائل پریکٹسز اور ٹرمینالوجی سے بن جائیں گے. ٹاسک 3 جو ہے وہ کہتا ہے جی سپورٹ چینج ایٹ دا سسٹم اور آرگنائزیشن لیول بائی ایجوکیٹنگ دی آرگنائزیشن اینڈ انفلوئنسنگ پروسیسز, بیہیویئرز اینڈ پیپل in order to make the organization more effective and efficient. پہلی بات, تبدیلی کے لیے راہ ہموار کرنا آپ کا کام ہے. میں جب آپ کہتا ہوں تو صرف آپ نہیں بلکہ آپ ایز اے ٹیم ہیں. آپ لوگوں نے, آپ سب نے مل کر تبدیلی کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے. سسٹم میں اور آرگنائزیشن میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت پڑتی رہے گی. اس کے لیے you have to educate your organization. آپ کو صرف اپنی ٹیم ہی کو نہیں بلکہ آرگنائزیشن لیول پہ اویئرنیس ایکسٹینڈ کرنی ہے. وہی کامن لنگو, کامن ٹرمینالوجی اور وہ سب کچھ جو آپ کے ٹاپ لیول ایگزیکٹو ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں کم از کم, جسے کہتے ہیں کہ بیسک نالج ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اینڈ دین you should be able to influence جو تبدیلیاں لانے کے لیے جو پروسیس کرنے پڑیں گے, جو لوگوں کی بیہیویئر میں تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں, بیہیویئر میں اور لوگوں میں جو تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں, in order to make the organization more effective and efficient. ہوگا کیا اس تبدیلی لانے کی وجہ سے؟ ہم آرگنائزیشن کو مزید اور زیادہ افیکٹو اور ایفیشنٹ بنا سکیں گے. مجھے یقین ہے کہ یہ بات اتنی کامن ہے اور اتنی بار بار ہم کرتے ہیں, افیکٹونیس اور ایفیشنسی, کہ آپ سب کو اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا. جی فیصل حیات صاحب. یہ جو سپورٹ چینج دا سسٹم آرگنائزیشن ایجوکیٹنگ دا آرگنائزیشن, یہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے کہ جب آپ اپنی
لائن کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چینج ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کے پی آئیز بھی نہیں ہے، یا ایس او پی نہیں ہے، سم ٹائم اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. نہیں، میں کسی ایک اسپیسیفک چینج کی بات نہیں کر رہا، میں صحیح. ریڈینس فار چینج کی بات کر رہا ہوں. ایک جنرل ایکسیپٹنس کہ تبدیلیاں تو آئیں گی اور ہمیں تبدیلیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ کانسیپٹ جو تبدیلی آنی ہے وہ تو آپ کو اوپر سے پتا چلے گی، آپ کی مینجمنٹ آپ کو بتائے گی کہ ہم کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی طرف سے تبدیلی کا راستہ بہت زیادہ ہموار نہیں ہے، تبدیلی کہیں اور سے آئے گی، اس کی ٹھیک ہے. ضرورت کا احساس آپ کو کہیں اور سے ہوگا. لیکن میں وہ ماحول کریٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم ہر وقت تیار ہیں، کسی بھی قسم کی تبدیلی آ جائے ہم ایک فلیکسیبلٹی، ایک اڈاپٹیبلٹی کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ میرا مطلب تھا. ڈن ڈن. جی سر، اور تو کسی کا پوائنٹ نہیں ہے اس کے حوالے سے؟ ان دا مین وائل محمد قریشی صاحب نے بھی جوائن کیا. سر کیسے ہیں آپ؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل بالکل بالکل. بس ہم نے ابھی بات آپ کے آنے سے پہلے ذرا شروع کی تھی. ہم ٹاسک 3 جی تک جی پہنچ گئے تھے، اور پہلے میں ہم نے جی کہا کہ ایجائل کے جو ویلیوز اور پرنسپلز ہیں ان کے بارے میں شیئرڈ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. پھر ہم نے کہا کہ اسی شیئرڈ مائنڈ سیٹ کی کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اور نہ صرف ڈیولپ کریں بلکہ اس کا کامن نالج بھی گریسپ کریں اباؤٹ کہ آپ ایجائل کی کیا کیا پریکٹسز ہوتی ہیں، کیا ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں. وہ بیسک کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے، کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں. تیسرے سٹیپ میں ہم نے کہا، تیسرے ٹاسک میں، کہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت کا احساس دلانا ہے. ہمیں آپس میں تو ہونا چاہیے، ہمیں آرگنائزیشن کو بھی تیار کروانا ہے کہ تبدیلیاں تو آئیں گی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور آرگنائزیشن لیول پہ بھی تیار رہیں، سرپرائز نہ ہوں. جی جی. تو اس حوالے سے اچھا سہیل صاحب، اس میں جی 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 پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. میں نے کہا اس حوالے سے جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، جیسے آپ لوگ اے سی بی کا کورس کر کے جا رہے ہیں، ایجائل پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ آرگنائزیشن لیول کے اوپر اس میسج کو کنوے کریں اور ان کو مطلب ایجوکیٹ کریں اپنے سے اوپر والوں کو یا اسٹیک ہولڈرز کو، کہ ان کو بھی احساس ہو کہ جی تبدیلی تو آئے گی، سرپرائز نہ ہو. اور جب ایسا ماحول کریٹ کر لیں گے تو دین یو ول بی ایبل ٹو انفلوئنس دا پروسیسز، بیہیویئرز اینڈ پیپل. اور کیا حاصل ہوگا؟ افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی ایٹ آرگنائزیشنل لیول. یہی ہم چاہتے ہیں. جی سر. ٹھیک. اچھا، بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ابھی ہم یہ ٹاسک دیکھ رہے ہیں، جی یہ ایک ہائی لیول ٹاسک ہے جو آپ نے ابھی بتایا ہے، تو کیا ہم اس ماڈیول کے اندر مزید ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو برنگ اباؤٹ دیٹ جی 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 انوائرمنٹ یا کلچر، کیا بالکل بالکل. اس کے اوپر مزید گائیڈنس ملے گی؟ جی بالکل ملے گی. ہم جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں وہ چیزیں کھلتی جائیں گی، ہمارے سامنے آتی جائیں گی، اور آپ کو اس حد تک جتنا کہ اے سی پی میں ریکوائرڈ ہے ایگزام میں، اس حد تک کا نالج آپ کو میں پرووائڈ کروں گا. اچھا، ٹھیک ایک پوائنٹ کے اوپر میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا تھا کہ افیکٹونیس اور ایفیشنسی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے. آپ میں سے کوئی مجھے افیکٹونیس کو ذرا ڈیفائن کر دیں. وٹ از افیکٹو؟ اینی ون پلیز ریز ہینڈس. آپ کے خیال میں افیکٹونیس کیا ہے؟ جی جناب، اینی ون. جی محمد صاحب. سر انڈرسٹینڈنگ آف ایموشنس، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا، فیلنگس کو سمجھنا. یہ آپ کس کو ڈیفائن کر رہے ہیں؟ افیکٹونیس. افیکٹونیس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کام کے حوالے سے بات کریں، کہ آپ کہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہم اس میں افیکٹو ہیں یا ایفیشینٹ ہیں. تو افیکٹو کو ڈیفائن کرنا ہے کام کے حوالے سے. سر اس میں اگر ہم ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ اچیو کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی مزید ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں تو دیٹ کوڈ بی ون آف دی افیکٹونیس. اوکے
کہ ایٹ لیسٹ ہم جو 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 ٹارگیٹ ہے جو آبجیکٹو ہے اس کو تو منیمم اچیو کریں. بالکل صحیح. On top of that, if we can achieve something additionally, so that could be value added and that would increase your effectiveness. ڈپینڈنگ اپون کہ وہ جو آپ ایڈیشنل ایڈیٹو کوئی چیز کرتے ہیں وہ ویلیو ایڈ میں جاتی بھی ہے کہ نہیں جاتی ہے. لیکن اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو آپ نے کہا تھا، جو ٹارگٹ آپ کو دیا گیا تھا، اگر آپ وہ اچیو کر لیتے ہیں تو یو آر بینگ افیکٹو. جی فہیم صاحب. جی اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ واٹ یو انویسٹ اس کے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں، ڈیزائرڈ ریزلٹس جیسے محمد نے کہا، وہ اگر اچیو ہو جاتے ہیں تو دیٹ وڈ بی یور افیکٹو جاب. اور ایفیشینٹ جاب وہ ہوگی جس میں آپ کی انویسٹمنٹ لیس ہو لیکن آؤٹ پٹ زیادہ ہو. That would we call it to be efficient. اچھا، یہ جو آپ نے لفظ انویسٹمنٹ کا استعمال کیا، میں آئی وڈ رادر لائک کہ میں اس کو کہوں کمٹ. جو آپ کا گول تھا یا جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اگر آپ نے وہ وعدہ نبھا دیا تو آپ افیکٹو ہیں. آپ جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں. دس از افیکٹونیس. ویلیو ایڈ کی بات سے میں اتفاق تو کرتا ہوں، لیکن ویلیو ایڈ میں ہم اوور افیکٹو ہونے کی کوشش کریں. جو افیکٹونیس ہم نے دینی تھی اس سے ہم کچھ زیادہ دینے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ زیادہ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے وہ زیادہ دینا نقصان دہ ثابت ہو، اس لیے میں اس کو افیکٹونیس میں شامل نہیں کرتا. ویلیو ایڈیشن کو میں افیکٹونیس میں شامل نہیں کرتا. افیکٹونیس از دا بیئر منیمم ریکوائرمنٹ فلفلمنٹ. اور جیسے فہیم صاحب نے کہا، ایفیشنسی از اباؤٹ کیا ہے جی؟ ایفیشنسی کیا ہے؟ میٹنگ دا ٹاسک سکسیسفل ٹاسک. نہیں، وہ تو ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ کی less investment and more results. Right. That is your action. If you can somehow جسے کہتے ہیں کہ economize your effectiveness، جو ٹارگٹ آپ کو دیا تھا آپ اس کو کم ریسورسز میں، کم پیسوں میں، کم وقت میں یا کہیں سے بھی کچھ کم کر کے اگر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو یو آر بینگ ایفیشینٹ. اگر آپ نے ایک کام آدھے ٹائم میں کر دیا تو یہ آپ کی ایفیشنسی ہے. اگر ایک کام آپ نے آدھے پیسوں میں کر دیا تو یہ آپ کی ایفیشنسی ہے. بٹ دین اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایسا نہیں کہ ٹائم کم کرنے کے چکر میں پیسے زیادہ خرچ کر دیے جائیں یا ریسورسز کا کوئی اور گڑبڑ کر دی جائے. تو ایفیشنسی جو ہے وہ اٹ از اباؤٹ اکانومائزنگ دی ایفیشنسی. ایفیکٹونیس، افیکٹو تو ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں تو اکانومائز کر رہا ہوں لیکن آپ افیکٹو بھی نہ ہو سکیں تو یہ تو بالکل ہی قیامت ہے کہ آپ چلے تھے اکانومائز کرنے، یو آر ٹرائنگ ٹو بی ایفیشینٹ، مگر آپ اپنا بیسک جو کمیٹڈ ٹارگٹ ہے وہی اچیو نہیں کر سکے. تو اف یو آر ناٹ افیکٹو تو ایفیشنسی تو بھاڑ میں چلی گئی. تو ایفیشنسی ہمیشہ افیکٹونیس کے آن ٹاپ آتی ہے. Effectiveness is the bare minimum which you should deliver. اگر اتنا آپ ڈلیور کر لیں تو your performance is okay. But if you can economize on it, if you can be efficient, تو efficiency comes on top of the effectiveness. Anyways, ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم we want to be effective. And at the same time ہم ساتھ میں اس کو جلدی بھی کرنا چاہتے ہیں یا اکانومائز بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم افیکٹو بھی ہونا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں ساتھ ایفیشینٹ بھی ہونا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹاسک 2 میں اس نے کہا ان آرڈر ٹو ورک افیکٹولی، وہاں افیکٹو تک بات تھی. ٹاسک 3 میں جب اس نے پروسیسز، بیہیویئرز اور پیپل کو افیکٹ کیا تو اس نے کہا کہ اب ایفیشنسی بھی آ جائے گی، اب ہم کام کو زیادہ احسن طریقے سے کر سکیں گے، ایفیشنسی بھی آ جائے گی. تو افیکٹو پہلے اور ایفیشینٹ آن ٹاپ آف دیٹ. یہ تو ہو گئی 3 ٹاسک. چوتھا جو ٹاسک ہے وہ ہے پریکٹس ویژلائزیشن بائی مینٹیننگ ہائی ویزیبل انفارمیشن ریڈیٹرز شوئنگ
real progress and real team performance in order to enhance transparency and trust. The mechanism of reporting progress drastically changes in agile. यहां पे हम कागजी लंबी चौड़ी रिपोर्टों के बजाय हम डॉक्यूमेंटेशन, आपने पढ़ा होगा, वहां पे हमने जब वैल्यूज की बात हमने की थी तो हमने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा अहमियत वर्किंग सॉल्यूशन की होनी चाहिए या सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत खत्म तो नहीं हो गई, लेकिन उसको जितना रिड्यूस किया जा सके बेहतर है। तो उसका एक हल इन्होंने ये निकाला, उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स इस्तेमाल करो अपने प्रोजेक्ट में रादर देन लंबी चौड़ी रिपोर्टों के। मतलब इंफॉर्मेशन रेडिएटर का मतलब है कि जो बोर्ड की सूरत में दीवार पे कोई चीज लिख के लगाई जा सकती है, कोई चार्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई प्रोग्रेस। सो आपकी डे टू डे प्रोग्रेस जो है दैट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीबॉडी। मुझे किसी को रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही। Whatever I am doing, I am plotting it on the wall. डिफरेंट चार्ट जो वॉल पे लगाए जा सकते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, उनको इंफॉर्मेशन रेडिएटर कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन रेडिएटर ट्रांसपेरेंटली हर आने जाने वाले को विजिबल है। आपका बॉस देखना चाहता है, आके देख ले। आपकी टीम देखना चाहती है, आके देख ले। कस्टमर आके देखना चाहता है, देख ले। एवरीथिंग इज ओपन एंड विजिबल, इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो वो जो नीड थी ओवर कम्युनिकेट करने की कि जनाब मैंने उसको बताना था, इसको बताना था, उसको नहीं बताया, भूल गया, दैट इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड। यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल एनीवन एनीथिंग। एवरीथिंग is on the information radiator, and information radiator is accessible to everyone who needs that information. So that information will be automatically shared with them. जी मोहम्मद साहब। सर ये इंफॉर्मेशन रेडिएटर की जब आप बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल टर्म्स में हम इसको क्या चीज होगी जो रिफ्लेक्ट करेगी? सर चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, जो भी आप दीवार पे बना के चार्ट देखें। जो रिपोर्ट मैं आपको देता हूं उस रिपोर्ट को समराइज करके टेबुलर फॉर्म में अगर मैं बोर्ड पे लगा दूं तो वो इंफॉर्मेशन रेडिएटर बन गया। इसमें बहुत सी किस्म के चार्ट हैं, ग्राफ हैं, कुछ टेबल्स हैं, कुछ और चीजें हो सकती हैं। यू कैन डिजाइन योर ओन, और देयर आर मेनी अवेलेबल जो कि एजाइल के उसमें आपको मिलेंगे टेम्पलेट्स। तो ये उस एनवायरनमेंट में शायद ज्यादा प्रैक्टिकल हो जहाँ पे सारे जो जिनको इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रही है वो विद इन द सेम ज्योग्राफिकल या वो मतलब एक प्रीमिसेस के अंदर हो। दुरुस्त। अगर तो मल्टीपल टीम्स हैं और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज हैं और या ऑफिसेज डिफरेंट है तो वहां पे तो ये चार्टिंग का इतना एफिशिएंट नहीं होगा इंफॉर्मेशन प्रोपेगेशन के। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आप ही से हल पूछूंगा कि अगर आप फर्ज करें दो बिल्डिंग्स में, आधी टीम एक बिल्डिंग में काम कर रही है, आधी एक बिल्डिंग में काम कर रही है, हाउ वुड यू अचीव इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स? आप बताएं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, कोई चक्कर चलाएं और कैसे करें? तो जी एक तो यही है जैसा कि हम मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट करते हैं, ईमेल्स के थ्रू होती हैं या कोई पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आपको रिपोर्ट्स रेडिली अवेलेबल हो। You have answered the question. Basically, email is not an effective way. ईमेल तो ऐसे ही है जैसे मैंने खत लिख दिया। ईमेल इज नॉट गुड। मगर जो ऑनलाइन बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, वो आपकी टीमें डाइवर्स हैं, पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, वो भी उनको सबको एक ही बोर्ड, एक ही तस्वीर नजर आएगी। जो मैं यहाँ अपडेट करूंगा वो उसको अमेरिका में भी नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके के साथ यही इंफॉर्मेशन रेडिएटर जो है ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट स्टिल रिमेन्स फेस टू फेस एंड को लोकेशन। एक ही कमरे में सब लोग बैठे हों, काम करने वाली टीम, इससे ज्यादा इफेक्टिव तरीका कोई नहीं हो सकता। जब मैं वर्चुअल जाता हूं तो ऑल्दो आई मेक इट पॉसिबल बट स्टिल देयर इज अ रूम फॉर एरर। तो वो जो एक बेनिफिट है एजिलिटी का, वो मैक्सिमम फॉर्म में सामने तभी आता है जब सारी टीम इकट्ठी बैठी हो और एक कमरे में बैठी हो। जी बेसिकली मेरा क्वेश्चन भी यही था ना कि एक कमरे में अगर बैठे हैं तो चार्ट सामने विजिबल है, आते जाते नजर भी पड़ जाती है किसी को। जी जी मतलब
ٹھیک ہے. ایک ہے جو آپ ڈیش بورڈز کی بات کر رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی ون ہیز ٹو وزٹ ٹو دیٹ سائٹ یا ورچوئل میٹنگ اگر ہو رہی ہے تو اس کے اندر وہ آپ دکھا سکتے ہیں. وہ دکھا سکتے تو ہیں. اٹس اصل میں دکھا سکنے کی بات نہیں ہے. These charts are radiators are 24/7 available for anyone to see. مطلب ہم نے اویلیبل کر دی ہیں, آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں, نہیں دیکھنا نہ دیکھیں. میں نے ایک پورٹل بنا دیا ہے, وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے. اگر کسی نے کچھ جاننا ہے جا کے لاگ ان ہو کے دیکھ لے. نا جی سر, بہت سے لوگ کوشچن کر رہے تھے بیچ میں. میں نے فہیم کو, فیصل کو اور غالباً قاضی صاحب اور ضیاء صاحب سب لوگ کوشچن کرنا چاہ رہے تھے. تو جی بولیے, پہلے قاضی صاحب سے بات کر رہے تھے, انہوں نے ریسنٹ ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی سر بس وہی بات ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جس نے آپ نے کریٹ بھی کر دیا کہ بورڈ ہی ہو. اب جس طرح شیئر پوائنٹ پورٹل کا کنسیپٹ ہے تو وہ آتا ہے تو وہاں پہ ایک سینٹرلائز جو ہے نا چیزیں پڑی ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح ڈفرینٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کے سافٹ ویئر ملتے ہیں تو جس میں آپ کی ایون پورے چارٹس اور آپ کا جو بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ چیک ان چیک آؤٹ کا کنسیپٹ ہے, جو کہ جو ٹیمز لاگ ان کرتی ہیں ساروں کو نظر آ جاتا ہے. ایون آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ویژل سافٹ ہے یا آپ سورس سیو ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کے تھرو آپ ورژن مینجمنٹ اور باقی چیزیں کر کے ساروں کو ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے ٹیم. بالکل. تو آئی تھنک if our teams are at virtual location so we can use that tools. لیکن سر میں ذاتی طور پہ نا مطلب مجبوری تو ہے ورچوئل ہونے کی وجہ سے, لیکن یہ جو آن لائن والا میتھڈ ہے یہ مزیدار نہیں ہے until and unless آپ اس کو پورے کو رول پلے کریں اپنے پاس. مثال کے طور پہ میں یہ بتاؤں آپ کو, I would rather like, اگر میری آدھی ٹیم امریکہ میں اور آدھی ادھر ہے تو یہاں جو میں نے اپنی دیواروں پہ چارٹ لگائے ہوئے ہیں وہ میں نے ڈال دیے آن لائن پورٹل کے اوپر, اور وہ اگلی ٹیم اپنی دیواروں پہ پروجیکٹ کرے اور لائیو وہ ساری انفارمیشن ان کو ہر وقت نظر آتی رہے. دس از دا آپٹیمم آئی کین ڈو ورچولی. لیکن اگر وہ کبھی وہ چیز آپ کی نظر میں ہے کبھی نہیں ہے, لاگ ان ہونے کی بات ہے, تو پھر تو مزہ نہ آیا نا, پھر تو ٹرو ایجائل انوائرمنٹ, ٹرانسپیرنٹ انوائرمنٹ نہ بنی. وہ بندہ کہہ سکتا ہے جی میں تو سویا ہوا تھا مجھے تو پتا نہیں تھا. اور بھائی آپ اپنا لائیو رکھیں, ایک کمرہ لائیو رکھیں, جیسے جنگوں میں آپس روم ہوتا ہے وہ لائیو ہوتا ہے 24 گھنٹے, جو بھی جنگ ہو رہی ہے اس کی ساری انفارمیشن وہاں لائیو آ رہی ہوتی ہے اور دیواروں کے اوپر وہ پلاٹڈ ہوتی ہے ساری. تو آپ آئیں اس کمرے میں اور آپ آ کے دیکھ لیں ایگزیکٹلی اسی طریقے کے ساتھ. جی جناب فہیم صاحب, آپ کی طرف کچھ پوائنٹ تھا آپ کا, فیصل کا, بولیے. بس میں یہی ڈسکس کرنا وہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ ڈسکس ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی پاسبل ہے, اور رائٹ ناؤ وی آر ڈوئنگ اے پروگرام براڈ بینڈ آپٹیمائزیشن کے نام سے, قاضی اس کا حصہ ہے. اچھا. اس میں ہم نے ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا ہوا ہے جو ریئل ٹائم کے اندر ساری پروگرس پلس پرفارمنس وہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, دس از کوائٹ پاسبل. ہم نے مائکرو اسٹریٹجی کے اوپر یہ ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا. بالکل. اچھا, دا انٹرسٹنگ پارٹ از دیٹ یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ٹولز شاید آپ پہلے سے استعمال کر رہے ہوں, اور شاید آپ ایجائل نہ ہوں پھر بھی استعمال کر رہے ہوں. ہے تو ٹول ہی نا, کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی نارمل لائف میں, نارمل کاموں کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ان ٹولز کو استعمال کرنے سے آپ کو کنوینئنس ملتی ہے ایجیلٹی کے حوالے سے. اگر آپ ایجائل ہونا چاہیں تو یہ ٹول آپ کے لیے بہت مددگار ہیں, اور جو لوگ ایجائل نہیں ہیں وہ اپنے ٹریڈیشنل پریڈکٹیو میتھڈ سے کام کر رہے ہیں, اگر وہ یہ ٹول استعمال کرتے ہیں تو ان کو ایجیلٹی کا احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے ہم فلیکسیبل ہو گئے تھوڑے سے. تو اس طریقے کے ساتھ آپ کو بہت سے فوائد اس سے مل سکتے ہیں. تو اس کی ویژولائزیشن, جس طرح میں نے آپ کو کہا, اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور کوشش کیا کرنی ہے کہ سارے پلیئر جو ہیں, ٹیم ممبر, اسٹیک ہولڈر, سب کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہائی ویزیبلٹی ہو, مطلب ان کو جب چاہیں ان کے سامنے ہو خبر. تو انفارمیشن ریڈیٹر جو ہیں یہ ان کا یہ فلسفی ہے. اگر آپ اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن لگائیں گے, فلانا دیکھ سکتا ہے فلانا نہیں دیکھ سکتا, تو آپ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی.
آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں نا کہ نہیں اس کو یہ دکھانا ہے اس کو یہ نہیں دکھانا. تو مطلب میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز کو کچھ باتیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی. بنیادی طور پہ جب آپ یہ انفارمیشن ریڈیٹر بناتے ہیں تو آپ کسی کو کوئی آپ سے کچھ پوچھ نہیں رہا ہوتا, آپ کسی کو کچھ بتا نہیں رہے ہوتے. اب ایک آدمی آ کے وہ چارٹ دیکھے گا, وہ اپنے مرضی کا ڈیٹا اس میں سے ایکسٹریکیٹ کرے گا اور اپنا مقصد پورا کر لے گا, بجائے اس کے کہ آپ ڈیٹیلڈ رپورٹیں ہر چیز کے بارے میں دیں. تو یہ ریڈیٹر کا کام بڑا مزیدار ہے. اگلا ٹاسک ہے جی ٹاسک نمبر 5, contribute to a safe and trustful team environment by allowing everyone to experiment and make mistakes so that each can learn and continuously improve the way he or she works. تھوڑا ہمیں اپنا ماحول بدلنا ہے کام کرنے کا, لوگوں کے اوپر, لوگوں کو سیف فیل کروائیں, کانفیڈنٹ فیل کروائیں کہ وہ لوگ ڈر کے زندگی نہ گزار رہے ہوں بلکہ کانفیڈنٹ ہوں, ہم انہیں پتا ہو کہ مجھے سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو سیفٹی دیتے ہیں اس طرح اپنے امپلائی کو بھی سیفٹی دیں, اپنے سبارڈینیٹ کو بھی سیفٹی دیں کہ اچھا تم غلطی کر رہے ہو, کر لو, دیکھ لو اور پھر سیکھو اس سے. مطلب ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے مت بھاگیں, ٹیم کو ٹرسٹ کریں. ٹیم کو ایک ایسی ٹرسٹنگ انوائرمنٹ جب آپ دیں گے تو وہ لوگ ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے, غلطیاں بھی کریں گے. اسے کہتے ہیں فیل فاسٹ. جو غلطی کرنی ہے جلدی سے کر لو اور سیکھ لو اس سے شروع کی زندگی میں ہی, جلدی جلدی. کیونکہ اگر میں نے آپ کو وہ غلطی نہ کرنے دی اور آپ نے وہ جوانی میں جا کے وہی غلطی کی تو بہت سا نقصان تب تک ہو چکا ہوگا. تو بھائی اگر آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے تو بچہ پہلی جلدی عمر میں اس کو احساس ہو جائے, پتہ چل جائے آگ کتنی گرم ہوتی ہے, تو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو فیل فاسٹ, ایکسپیریمنٹ کرنے دیں, مسٹیکس کرنے دیں اور ساتھ ساتھ ان کو ہدایات بے شک دیتے رہیں, سو دیٹ ایچ کین لرن اینڈ کنٹینیوسلی امپروو دا وے ہی اور شی ورکس. اب بات یہ کہ مجھے زیادہ ہدایات دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ بندہ جو بھی سیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میں نے خود کر کے سیکھا ہے. اینڈ اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی نوشن نہیں ہو سکتی کہ میں نے خود سیکھا ہے. اگر آپ نے بتایا ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا تو اور اس نے اڈاپٹ کر لیا, اس کو دل میں ایک شک ضرور رہے گا اگر نہ کرتا تو کیا ہوتا, میں نے تو کبھی نہیں کر کے دیکھا. تو اس لیے اپنے لوگوں کو انڈیپینڈنس دیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کریں, لیٹ دیم ڈو اٹ. یہ تھا جی 5واں ٹاسک. یہ ابھی تک ہم ڈومین یہاں پہ کوشچن آپ نے کہا ڈنڈا ضروری نہیں ہوتا, لیکن بعض جگہ کوئی ڈنڈا بھی ضروری ہوتا ہے. سر کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا, یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے. ہم لوگ صرف چیزوں کو پش کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں. سر وہی ٹائم لائن میٹر کرتی ہے نا, جو آپ کے اوپر. میں تو کہہ رہا ہوں میں ایجائل ہوں, میں جلدی کام کر کے دوں گا, لیکن آپ بندے پہ ٹرسٹ تو کریں. آپ کے اوپر ایک آپ تو بندے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ جلدی کام چاہیے, یہ جلدی کا یہ نو ڈاؤٹ. اس ٹائم کا جو ٹائم لائن تھی وہ 1 منتھ تھا, لیکن وہ کہنا جی کہ 1 ویک میں کر کے دینا ہے. سر لیٹس اسیوم کہ مینجمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹیک اٹ ایز اے ریکوائرمنٹ, رائٹ, بٹ ڈونٹ پش یور پیپل. ٹیل یور پیپل یہ ریکوائرمنٹس ہیں, بتاؤ کیسے کرو گے, بجائے اس کے کہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے میں بتاتا ہوں کیسے کریں گے, چلو آگے لگ جاؤ سارے. جب آپ ایسا کریں گے وہ سوچنا بند کر دیں گے اور آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہے ڈنڈا. ڈنڈے کے بغیر نوکری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ پرابلم ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو اپنی عقل استعمال کر کے سولوشن نکالنے دیتے ہیں. یہ 1 مہینے میں ہم یہ کام کیسے کریں گے, تم بتاؤ. جب آپ نے ٹرسٹ کیا, جب آپ نے انہیں سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کی, وہ آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے 1 مہینہ کیا 20 دن میں کام کر کے پرے ہو جائے گا. ہوپ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. جی قاضی صاحب. سر ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں آن ریئلٹی تو ایسا ہو نہیں رہا نا سر. سر یہ دیکھیں, آپ نے انوائرمنٹ ہی نہیں دی نا آج تک, ہوگا کیسے؟ ہم نے تو کھوتے پالے ہوئے ہیں, ہم نے بندے تو پالے ہی نہیں ہیں, ہم تو ڈنڈے سے چلاتے ہیں سب کو. آپ ایک دفعہ اپنی ٹیم پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں, ان کو موٹیویٹ کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ پرفارم نہ کریں تو آپ میرا نام بدل دیں. آپ کی ٹیم بہت کیپیبل ہے, آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں
ہر بندہ ذاتی طور پہ بہت کیپیبل ہے، لیکن کوئی بھی اپنی کیپیبلٹی کا 10% بھی استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ ڈنڈا آپ نے پکڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر کسی اور نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. تو یہ ڈنڈوں کی جو نوکری ہے، اس میں آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے، جو پروڈکٹیوٹی ہے، وہ 10% رہ جاتی ہے. وہ شرنک ہو جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. جی فیصل صاحب. تو یہ بس سر یہی کہنا تھا کہ فیل پاتھ کی جو بات آپ نے کی ہے، یہ شاید کم آرگنائزیشن میں اس کا ٹائم دیا جاتا ہے، تبھی یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اور ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے. سر اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ نہ صرف اپنی ٹیم کی ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرائیں، بلکہ اوپر والوں کو بھی اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ چینج اگر لانی ہے تو یہ ہے طریقہ. لوگوں کو انریچ کرنا ہوگا، لوگوں کو امپاور کرنا ہوگا، ان کو ڈیلیگیٹ کرنا ہوگا اور ان پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا. سب کام ہو جائیں گے بہت اعلیٰ طریقے سے، اور پہلے جیسے ہوتے تھے اس سے کئی گنا بہتر ہو جائیں. دیٹ از دا فائٹ. اور آپ نے دیکھیں، میں مانتا ہوں ابھی جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کا دل نہیں مانتا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، آؤٹ آف دی باکس جائیں، ایسا کر کے دکھا سکیں گے آپ. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، آپ نے کبھی کوئی ایسا چیلنج قبول کیا ہے جو سارے لوگ فیل ہو رہے ہوں، آپ نے کہا جی پرے ہٹ جاؤ میں کر کے کھانا، اور آپ نے اسی ٹیم کے ساتھ جو آپ کا نارمل کام مشکل سے کرتی ہے، اسی ٹیم کے ساتھ آپ نے وہ کام کر دکھایا ہو. یہ ایک ون ٹائم ایونٹ جو ہوا تھا، یہ اس لیے ہوا تھا کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ ایسے بھی کام ہو سکتا ہے. جی جناب. ایسا ہے، بالکل ہے. ایسے لوگ کو اکنالج کیا جاتا ہے، بلکہ لوگ ایکسیس ہی ان لوگوں کو کرتے ہیں کہ جو ہر کریٹیکل سچویشن میں سے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سب کو ٹپس پہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے جو آپ سے ہیلپ آؤٹ کرے گا بالکل اور اس کو لیڈ کرے گا. سب کو پتا ہوتا ہے تقریباً. بالکل. بلکہ میں تو آپ کو وہ لیسن دے رہا ہوں کہ آپ ایچ ون آف یو از کیپیبل آف دیٹ تھنگ. میں صرف آپ کے اندر سے اس انسان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اگر ہم لوگ خود ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے باس، تو پھر ہم لوگ وہ صرف فالوور رہ جاتے ہیں. بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے اندر اس انسان کو جگا لیا تو آپ اپنی پوری سبارڈینیٹ ٹیم کے اندر وہ جگا دیں گے، اور اپنے اوپر والوں میں بھی وہ اثر ڈال دیں گے اس کا، اور لوگوں کو عادت پڑ جائے گی اچھی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کی. جی سر. جی سر. اینی وے جی، اس کے بعد اگلا پوائنٹ جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا، enhance creativity by experimenting with new techniques and process ideas in order to discover more efficient and effective ways of working. مطلب آپ نے آؤٹ آف دی باکس جا کر تجربات کے تھرو لوگوں کو ایسے طریقے ایجاد کر کے دینے ہیں جس سے جو آپ کے پریویس سٹینڈرڈز آف ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس تھے ان سے وے بیونڈ جا سکیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں. تو وہ ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی کا لیول ہم گین کریں گے اگر ہم آؤٹ آف دی باکس سوچنا شروع کریں گے، نئے طریقوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. 7واں ٹاسک جو ہے وہ ہے انکریج ٹیم ممبرز ٹو شیئر نالج بائی کولیبریٹنگ اینڈ ورکنگ ٹوگیدر. ہمارے ہاں آرگنائزیشنز میں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، جس کو کوئی چیز آتی ہے وہ کسی اور کو نہیں بتاتا کہ پتہ نہیں اس کو پروموشن نہ مل جائے اس بات کے اوپر. مطلب ایون وہ آپ کے مقابل نہ بھی ہو، آپ کے اور اس کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فرق ہو، لیکن آپ نے شیئر کچھ نہیں کرنا. برائے مہربانی اپنی آرگنائزیشن میں نالج شیئرنگ کا کلچر کلٹیویٹ کریں، کولیبریٹ کریں، آپس میں مل جل کے کام کرنے کا ماحول پیدا کریں in order to lower risks around knowledge silos and reduce bottleneck. knowledge silos یہ چیز ہوتی ہے، ایک آدمی کو پتا ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، وہ جو کنے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، that is not efficient for an organization. یہ ایسے بندے کو نکال دیں، اپنے سے دور کریں، یا اس کا سوچنے کا انداز بدلیں. یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو نالج سائلوز بناتے ہیں. اور بیسیکلی وہی بات جو ایڈورڈ ڈیمنگ کی بات ہے کہ لوگ برے نہیں ہوتے، سسٹم برا ہوتا ہے. سسٹم
میں وہ کہتے ہیں کہ ایک گندے سسٹم میں اگر ایک بہترین بندہ بھی ڈال دیا جائے تو بندہ فیل ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ اس بندے کو نکالنے یا نوکری سے نکالنے سے کوئی بات نہیں بنے گی. آپ یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ سسٹم بدلنے کی بات ہے. اگر آپ سسٹم کو بدلیں, سوچ کو بدلیں, مائنڈ سیٹ کو بدلیں تو یہ برے لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے, خود بخود ہو جائیں گے. دیکھیں نا جی, آپ کے ملک میں ایک بندہ ٹریفک کے بھی رولز بریک کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, جب امریکہ جاتا ہے تو تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. بندہ تو وہی ہے, سسٹم بدل گیا. تو برائے مہربانی سسٹمز کو بدلنے کی کوشش کریں, بندوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. خیر جی, تو ایک تو یہ میں نے کہا کہ آپ کولیبوریٹ کریں. اس کے بعد 8واں ٹاسک جو ہے, انکریج ایمرجنٹ لیڈرشپ. یہ ایمرجنٹ لیڈرشپ کیا ہے, کوئی مجھے گائیڈ کرے گا؟ واٹ از ایمرجنٹ لیڈرشپ؟ جی جناب. سر ایسے لوگ جو لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر ابھار رہے ہوتے ہیں اور لیڈرز بننے کی طرف کیا مطلب چل رہے ہوتے ہیں. ایمرجنٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جو نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اپنے لیڈرز کے سامنے, ایسے آپ مجھے یہ سب بتائیں, آرڈینیٹس کو آپ نے کبھی سر اس میں ہم ایکسیڈنٹل لیڈر کا نام سنا ہے؟ سر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک ٹیم ہے اور ٹیم میں ملٹیپل لوگ ہیں, کوئی بھی لیڈر نہیں ہے, ایک بندہ خود ہی اٹھتا ہے اور وہ ان کو لیڈ کرتا ہے یا ان کو گائیڈ کرتا ہے. دیٹ از این ایمرجنٹ لیڈرشپ. میں یہاں پہ فرق بتانا چاہوں گا. پہلے فہیم صاحب آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آئی ایم سوری میں جی میرا خیال تھا ایمرجنٹ از دیٹ پرسن جو چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنے لیے ہائی ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہے. اوکے, ایمرجنٹ کو آپ لیجیے ایمرجنس سے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹل لیڈر. ایکسیڈنٹل لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو اچانک کام سونپ دیا جائے اور وہ مجبوراً لیڈر بن جائے, اور اسی طرح مجبوریاں پوری کرتے کرتے وہ پروموٹ ہوتا اور پروجیکٹ مینیجر بنا ہوا ہو اور پوری دنیا کے 50 پروجیکٹ کر چکا ہو. لیکن دراصل وہ ایکسیڈنٹل پروجیکٹ مینیجر ہے, اسے پروجیکٹ مینجمنٹ آتی کوئی نہیں, کچھ ایکسیڈنٹلی تھوڑی بہت سیکھ لی ہے. یہ تو ہمارے ہاں کامن ماڈل پایا جاتا ہے. ایمرجنٹ لیڈرشپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ گروپ آف پیپل ہیں اور آپ کو ایک پرابلم دی جاتی ہے, تو ایک آدمی خود ہی ابھر کے سامنے آتا ہے اور اس کام کی ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے. یہ ہے ایمرجنس آف اے لیڈر. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر ایک گروپ میں اس طرح سے کبھی بغیر کسی کو لیڈر بنائے, آپ کہیں یار آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور ان کو کھلا چھوڑ دیں, تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے وہ ایک آدمی کے گرد اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ ایک آدمی لیڈر کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے اور وہ ان سب کو سنبھال رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اور اگر آپ کبھی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ کر کے دیکھیے, 8-10 لوگوں کے گروپ کو آپ ایک کام دیں اور ان میں یہ نہ بتائیں تم میں سے لیڈر کون ہے, اینڈ لیٹ دا لیڈر ایمرج بائی اٹ سیلف, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. خیر, یہ ایکسیڈنٹل لیڈرشپ کو اور ایمرجنٹ لیڈرشپ کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. اس کو انکریج کریں. جی زیاد صاحب. جی میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ والنٹیئر کسی ٹاسک کے لیے, کسی سچویشن کے لیے کوئی بندہ اپنے آپ کو جیسے والنٹیئر کر لیتا ہے, آئی تھنک وہ بھی شاید اس کیٹیگری میں آنا چاہیے. وہ گریجولی پھر ایک دفعہ آپ نے والنٹیئر کیا کسی نے تو یو ول لرن ود دی پیسج آف ٹائم, اس طرح کی. یہ ایک طرح سے والنٹرنگ ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن یہ والنٹرنگ وہ نہیں ہے کہ جی ہاتھ کھڑا کریں گے کون کام کرے گا, کام ابھی نہیں بتایا, ایک آدمی نے جو ہاتھ کھڑا کر دیا, یہ والی والنٹرنگ نہیں میں بات کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کام کو دیکھ کے سن کے اس کے بعد ایک آدمی میں ولولہ پیدا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں آئی کین ہینڈل اٹ, اور وہ خود بخود سامنے آتا ہے اور ٹیم اس کے نالج کو دیکھتے ہوئے یا اس ٹاپک کے بارے میں اس بندے کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے خود بخود اسے فالو کرنے لگتی ہے. انہیں کوئی کہتا نہیں ہے اسے فالو کرو. اور مزے کی بات ہے کہ ایجائل کی جو ٹیم ہوتی ہے
اس میں ہر کام کے لیے الگ لیڈر ایمرج کرتا ہے. اگر سے کہ آپ کی ٹیکنالوجی جو کام آپ کا اسپیشلائزیشن ہے تو آٹومیٹیکلی آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا اور لوگ پیپل ول لک فارورڈ ٹو یو اینڈ یو ول آٹومیٹیکلی ایمرج ایز اے لیڈر فار دیٹ اینڈ یو ول اسٹارٹ ہینڈلنگ دیٹ. اگلا کام شاید دوسرا بندہ ہینڈل کرنا شروع کر دے. تو وہی جو 10 بندوں کی ٹیم ہے اس میں کسی کام کے لیے کوئی لیڈ کر رہا ہے, کسی کام کے لیے کوئی لیڈ کر رہا ہے. یہ ہے ایمرجنٹ لیڈرشپ. اس میں کوئی ایک لیڈر نہیں ہوتا. بے شک آپ نے اوپر ایجائل لیڈر بٹھایا ہوا ہے, لیکن اس کا کام ایجائل لیڈر جو اسکرم ماسٹر جو ہے اس کا کام یہ ہے ہی نہیں ہے کہ کام کروائے. کام ٹیم نے مل جل کے کرنا ہے, خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیسے کریں گے, اور یہ آپس کا جو ان کا حساب کتاب ہے اس کے اندر سے لیڈرشپ ایمرج ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیم ہو ایجائل کی وہ جرنلسٹ اسپیشلسٹ ہو. اب یہ اصل میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کسی کام کے ماہر نہیں ہوتے, صرف جنرل کام کرتے ہیں. ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو کسی ایک کام کے ماہر ہوتے ہیں. جو جرنلسٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ کاموں کے ماہر ہوتے ہیں. ایک کے تو ماہر ہیں ہی ہیں, لیکن ایک باقی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں. تو ایجائل ٹیم میں ہم عموماً اس طرح کے لوگ سارے رکھتے ہیں, کیونکہ اگر ہم ایسے لوگ رکھیں گے تو وی ول ریکوائر لیسر نمبر آف پیپل. اگر میں نے 10 لوگ رکھے ہیں اور سارے جرنلسٹ اسپیشلسٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے 20-30 لوگ رکھنے کے بجائے ان 10 لوگوں سے کام ہو جائے گا. آئی ہوپ میں تھوڑا بہت آپ کو یہ بات سمجھا سکوں. جی 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 اگریڈ. تو ہم نے کہا جی کہ انکریج ایمرجنٹ لیڈرشپ ود ان دا ٹیم بائی اسٹیبلشنگ اے سیف اینڈ ریسپیکٹفل انوائرمنٹ. بہت ضروری ہے یہ. میں پہلے بھی ایک پوائنٹ میں بات کر چکا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ فیل کریں, گالی گلوچ کا ماحول نہ ہو, ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول نہ ہو, لوگ دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کو باقاعدہ عزت دیتے ہوئے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو ہمارا پولیٹیشین بھی جو ہے وہ بدتمیز ہے. مطلب ہمارے تو کوئی بھی ماحول ہی نہیں ہے رسپیکٹ کا. ہمیں وہ رسپیکٹ کا ماحول بنانا ہے اپنی ٹیم کے اندر. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ٹیم کے اندر ماحول کریٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, بھلے آپ کا کلچر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا سسٹم بنانا ہے نا, آپ ایک اچھا سسٹم دیں, لوگ خود بخود اس سسٹم کے اندر بیہیو کرنے لگیں. تو سیف اور ریسپیکٹفل انوائرمنٹ دیں ان وچ نیو اپروچز کین بی ٹرائڈ. مطلب تجربے بھی کرنے کی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے. آپ نے کہا ہاں بھی کھل کے کھیلو, جو دل میں آتا ہے بتاؤ, کرو, کرے, مل کے کرتے ہیں. ان آرڈر ٹو میک امپروومنٹ اینڈ فاسٹر سیلف آرگنائزیشن اینڈ امپاورمنٹ. مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ لیڈر کو چھوڑ دیں. آپ ایجائل لیڈر وہ کچھ نہیں کرتا ٹیم کے اندر. ٹیم کے اندر ٹیم ہی کام کرتی ہے. جو 10 بندوں کی ٹیم ہے دیٹ ہیز ٹو بی سیلف آرگنائز. انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور خود ہی پاور ایک دوسرے میں شفٹ کرنی ہے. سیلف امپاورڈ ہوتے ہیں یہ لوگ. ان کو کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ہی یہ کسی سے حکم لیتے ہیں. اگر لیتے ہیں جو اسکرم لیڈر ہے یا جو ایجائل لیڈر ہے تو لیتے ہیں تو اس سے مدد لیتے ہیں, اسے یہ وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا فیسیلیٹیشن لیتے ہیں. سرونٹ لیڈر کا رول ادا کرتا ہے لیڈر. ایجائل لیڈر جو ہوتا ہے وہ سرونٹ لیڈر کا رول ادا کرتا ہے. کہتا ہے کہ ٹیم خود کام کرے, سیلف آرگنائز کرے, سیلف امپاورڈ ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی دقت ہے, کوئی چیز چاہیے, کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے, کوئی سامان نہیں پہنچ رہا, تو مجھے بتائیں, میں آپ کا خادم ہوں. میں آپ کو وہ مسائل حل کر کے دوں گا. میں آپ کے سارے مسائل حل کروں گا. آپ کام کی ذمہ داری قبول کریں. یہ ہے جی جو مائنڈ سیٹ ہے ایجائل والا. نوواں ٹاسک ہے جی پریکٹس سرونٹ لیڈرشپ, جو میں نے ابھی بات کی آپ سے. بائی سپورٹنگ اینڈ انکریجنگ ادرز ان دیئر انڈیورز سو دیٹ دے کین پرفارم ایٹ دیئر ہائیسٹ لیول اینڈ کنٹینیو ٹو امپروو. میں نے جب انہیں ماحول پرووائڈ کر دیا, میں نے کہا تمہیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ہوں نا. تم لوگوں کے راستے میں کے سارے مشکلات, ہرڈلز, مسئلے مسائل میں دور کروں گا, مجھے بتاؤ. اور آپ کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا. آپ اپنی مرضی سے کام کریں, مگر مجھے آپ ریزلٹس دیں. دیٹ از
व्हाट एजाइल मींस। ये जनाब मैंने सिर्फ आपको प्रिंसिपल्स और माइंडसेट के हवाले से 9 टास्क बताए हैं, और अगर आप गौर करें तो आपकी पूरी तबीयत चेंज करने के लिए ये 9 टास्क काफी हैं। आपका माइंडसेट बदलने के लिए ये 9 टास्क काफी हैं। क्या कहते हैं जी आप लोग? जी फहीम साहब। जी सर, 100% ना भी हो, लेकिन अगर मैक्सिमम इम्प्लीमेंट हो तो काफी चेंज आ जाएगा टीम में भी और आपकी वर्किंग। सर 100 हमें अपनी जी जी सर बहुत अच्छे सर पॉइंट से काफी चीजें समझने को मिली हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिसेस होंगी बिल्कुल इसके ऊपर। थैंक यू सर। देखें, कहीं से तो स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही दिन आप आलम फाजल हो जाएंगे एजाइल के। मैं ये कह रहा हूं कोशिश तो शुरू कर दें, माहौल तो बनाना शुरू कर दें। मे बी आफ्टर डाउन द रोड कुछ 6 महीने बाद आपको इस किस्म की टीम आपकी तैयार हो जाए। मगर मुझे खुशी तब होगी कि आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो आप समझते हैं कि यार ये तो निकट्टू हैं, इनको तो काम नहीं करना आता, वो आप उनको कन्वर्ट कर दें इनटू अ हाईली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीम। तो मैं तालियां बजाऊंगा आपके लिए, एंड मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल। इट इज वेरी मच पॉसिबल। मेहनत है थोड़ी सी इसके अंदर, लोगों को भी पुचकार के लेके चलना पड़ेगा, कुछ सिखाना पड़ेगा, कुछ पढ़ाना पड़ेगा, कुछ उनकी तबीयत चेंज करनी, कुछ लोगों की तबीयत होती और तरह की है, उनको आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसके उनके गिर्द एक ऐसा सिस्टम वीव कर देंगे तो उनको करना ही पड़ेगा उसको फॉलो। जी फहीम साहब। जी मैं लास्ट पॉइंट के मुतालिक एक आपसे क्यूरी थी। ये सर्वेंट लीडरशिप को जब हम देखते हैं तो ये मेरे ख्याल में मुतजाद है कॉर्पोरेट स्लेवरी का। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इज इट सो? जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कहीं पे कॉर्पोरेट स्लेवरी हो तो हम उसको किस तरह मैनेज करें कि वो सर्वेंट लीडरशिप की तरफ जाए? सर खूबसूरती ये है कि सर्वेंट लीडरशिप कहीं भी पनप सकती है, किसी भी माहौल में सर्वेंट लीडरशिप एग्जिस्ट कर सकती है। मिसाल के तौर पे आप गुलाम हैं और गुलामों की एक टीम है जो आपके साथ काम कर रही है। आप उस गुलामों की टीम के लीडर हैं। आपके ऊपर जनाब सख्त जालिम बॉस है और वो आपसे उसी तरह से काम करवाता है। अब हम आमतौर पे इस तरह के माहौल में काम ऐसे करते हैं कि ऊपर से जितना प्रेशर आता है मेरे पे, मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देता हूं। दर्द तो मुझे भी होती है, लेकिन मैं कहता हूं इन सारों को दर्द हो। मकसद ये नहीं होता कि काम करना है, मकसद है दर्द नीचे शिफ्ट करना, तकलीफ देना। मैं ये कहता हूं कि आप बफर बन जाएं ऊपर बॉस के और अपनी टीम के दरमियान। आप अपनी टीम को ये वाला माहौल दे सकते हैं। आप उन्हें कहा तुम लोग ये काम है, तुम लोग अपनी मर्जी से करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जो जूते पड़ेंगे मैं खा लूंगा, लेकिन तुम लोग पूरी मेहनत से काम करो। आप यकीन करें कि मैं इस माहौल में रहते हुए भी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता हूं। मेरा जो बॉस है उसको मैं जो स्लेवरी में रिजल्ट दे रहा था उससे भी बेहतर रिजल्ट उसको वापस दे सकता हूं। क्या कहते हैं आप? आप ठीक कह रहे हैं। रादर हम ये प्रैक्टिस करते भी हैं और उसके रिजल्ट्स आते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन ये फिर उसी डोमेन तक रह जाता है। आई जस्ट वांट टू नो कि अगर इसको मुझे एक्सपेंड करना है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जी जी, तो should we take some other initiatives also to tell success stories like this, and there can be some ways. टास्क 3 को पढ़िए एक दफा फिर। टास्क 3 में जब मैं ये कुछ अपनी टीम के साथ कर रहा हूं तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी एजुकेट कर रहा हूं, यही तो बात कर रहा हूं मैं। आप अपने बॉस को भी जाके बताने की कोशिश करते हैं कि सर अगर ऐसा कुछ करें, ऐसा माहौल क्रिएट करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, हम तब्दीली को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेट कर सकते हैं, और अपने जो एग्जिस्टिंग रिजिड प्रोसेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर्स को बदल सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं। ये था मेरा पॉइंट। जी सर। थैंक यू वेरी मच। असल में ये जो 9 पॉइंट है ना सर, 9 टास्क,
یہ مجسم ہیں آپ کی ایجائل کی ویلیوز، پرنسپلز اور مائنڈ سیٹ کے. مطلب اگر آپ کو یہ پورا گریسپ ہو جاتا ہے آئیڈیا، تو آپ تبدیلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر. اور دیکھیں آپ لوگ کیوں یہ کورس کر رہے ہیں؟ آپ خود سے تو نہیں آپ نے کہا تھا کہ مجھے اے سی پی کرنا ہے یا میں نے ایجائل پڑھنا ہے. آپ کو پی ٹی سی ایل والوں نے ہی بھیجا نا. پی ٹی سی ایل اکیڈمی نے یہ کیوں کورس آپ کے لیے ڈیزائن کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایجیلٹی کا احساس ٹاپ لیول ایگزیکٹوز میں ہے. وہ کسی حد تک اس سے کنوینسڈ ہیں کہ نہیں یار کچھ ایجائل ہونا چاہیے. اب آپ لوگوں کو سکھا دیا یہ سب کچھ. اب آپ نے آگے جا کے ان لوگوں کو مزید مطلب ایجوکیٹ کرنا ہے یا ان کو انڈرسٹینڈنگ دینی ہے کہ دس از ہاؤ ایجائل از گوئنگ ٹو ورک. تو میرا مطلب ہے جو بندہ آپ کو ایجائل سکھا رہا ہے وہ ڈنڈا لے کے بھی تو آپ کو لے کے نہیں جانا چاہ رہا، وہ تو چاہ رہا ہے سسٹم بدلے. جی سر. قاضی صاحب. جی سر، اس میں سر اگر تھوڑی سی چینج کی جائے نا، مائنڈ سیٹ کو پہلے رکھا جائے اور ایجائل پرنسپل کو بعد میں رکھا جائے تو پھر شاید کافی اچھا ہو جائے، کیونکہ چیز ساری مائنڈ سیٹ کی ہے. مائنڈ سیٹ اینڈ ایجائل پرنسپل، مائنڈ صحیح ہوگا تو پھر آگے پرنسپل چلیں گے نا سر. یہاں پہ مین مسئلہ ہے کہ مائنڈ جو بندہ بنا کے آتا ہے تو وہ پرنسپل کو پیچھے رکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جو میرا مائنڈ کہہ رہا ہے میں وہ کام کروں گا. جی 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 ہم اصل میں فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں نا. ہم لوگوں نے فلیکسیبلٹی رکھی نہیں ہوئی. گروتھ ہم سیدھا ریفیوز کر دیتے ہیں ہم نہیں پڑھاتے نہیں ہیں لیکن ایسے ہی ہوگا، نہیں تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. تو سر پھر اس صورت میں کیا کر دیکھیں، پرنسپل بہت زیادہ ہیں، پریکٹسز بہت زیادہ ہیں، پرنسپل ہیں، پریکٹسز ہیں، پروسیسز ہیں، لیکن بندہ نہیں فالو کرنا چاہتا تو پھر لازم بات ہے پھر کیا ہو. دو جگہوں سے ہمیں ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ٹاپ سے کرنا ہوتا ہے کہ جنرلی آرگنائزیشن جو ہے وہ اورینٹ ہو کہ ہاں یار ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور نچلے لیول کے اوپر آپ لوگوں کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹیم لیول پہ آپ انفلوئنس کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو اور اپنے سے اوپر باسز کو. تو اگر آپ پی ٹی سی ایل ٹاپ لیول سے ایگریڈ ہے کہ یار ایجائل ٹائپ کی کوئی چیز ہونی چاہیے اور آپ کو ٹریننگ دے دی گئی ہے اور آپ نچلے لیول کے اوپر انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بالکل وائرس کی طرح اوپر کی طرف پھیلے گا اور آپ کی ٹاپ لیول مینجمنٹ تک جائے گا. تو آپ سمجھیں کہ آپ کے آرگنائزیشن میں ماحول تیار ہے، صرف اس کو چارج کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے کام شروع کرنا ہے. اگر آپ یہ کچھ نہیں کریں گے تو ٹاپ تک یہ چیزیں نہیں جائیں گی. اور اگر کوئی تھوڑے بہت ڈھیٹ قسم کے لوگ درمیان میں ہوں بھی آپ کے درمیان یا آپ سے اوپر، تو وہ جب سب کو کرتے ہوئے دیکھیں گے یار یہ تو سب نے یہ شروع کر دیا ہے، تو الٹیمیٹلی انہیں بھی مجبوراً شفٹ ہونا پڑے گا اس مائنڈ سیٹ کی طرف. یہ تھوڑی سی ریولوشنری ٹائپ کی بات ہے لیکن اس سے فائدہ بہت بڑا ہے، اس لیے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہی ہوگا. جی جناب آگے چلوں. جی جی سر. اگلا ہے جی آپ کا ڈومین 2. ڈومین 2 کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ 4 سب ڈومینز تھیں. تو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ ہر سب ڈومین میں کوئی 3 4 جاب ہوں گے. اب یہ ڈومین 2 میں پہلے وہ ہے کیا ہے؟ ویلیو ڈریون ڈیلیوری. ویلیو ڈریون ڈیلیوری کو اس نے 4 سب ڈومینز میں بانٹا. پہلی سب ڈومین ہے کہ ڈیفائن پازیٹیو ویلیو، کہ پازیٹیو ویلیو ہے کیا. پھر وہ کہتا ہے ایوائڈ پوٹینشیل ڈاؤن سائڈس. پھر وہ کہتا ہے پرائورٹائز کرو، ویلیو کو پرائورٹائز کرو اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بنانا شروع کریں، انکریمنٹل ڈیلیوری. تو آپ نے دیکھا پہلے کے 3، دوسرے کے بھی 3، تیسرے کے بھی 3 اور جو چوتھا والا ہے اس کے 5 پوائنٹ ہیں، 5 ٹاسک ہیں. ٹوٹل ٹاسک 16 ہیں. تو ہم شروع سے شروع کرتے ہیں. پہلی سب ڈومین ڈیفائن پازیٹیو ویلیو. پہلا ٹاسک جو آ رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ڈیفائن ڈیلیوریبلز بائی آئیڈینٹیفائنگ یونٹس that can be produced incrementally in order to maximize their value to stakeholders while minimizing non-value added work. جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، تو اس کا جو ڈیلیوریبل ہوتا ہے وہ
प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद पूरा प्रोडक्ट कस्टमर के हवाले एक ही दफा किया जाता है। अब जो भी वैल्यू उससे आनी थी वो आखिर ही में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बीच में पता नहीं चलेगा कि कोई वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही है या बन गई है। वी विल, क्योंकि कस्टमर के हाथ में जब वो चीज जाएगी तभी वैल्यू उसकी डिलीवर हो पाएगी, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। वो कहते हैं कोई ऐसा तरीका करें कि हाई वैल्यू आइटम्स को लो वैल्यू आइटम से अलग किया जा सके और हाई वैल्यू आइटम्स को किसी तरह से जल्दी अकम्प्लिश करके प्रोजेक्ट खत्म होने से बहुत पहले कस्टमर को देना शुरू कर दिया जाए ताकि उसे फायदा मिलना शुरू हो जाए while द प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। जब उसे फायदा मिलना शुरू होगा तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी और वो आपके साथ ज्यादा बेटर जेल कर पाएगा। सो जो डिलीवरेबल है उसको आइडेंटिफाई करें कि उसका कौन सा टुकड़ा या हिस्सा ऐसा है जिसको हम पहले बना सकते हैं और ज्यादा वैल्यू जल्द कस्टमर को दे सकते हैं। इस तरह जो नॉन वैल्यू एडेड वर्क है, जो कि कम वैल्यू दे रहा है, उस काम को हम आखिर की तरफ पुश कर दें तो कितना अच्छा हो। जो ज्यादा वैल्यू आइटम्स हैं पहले वो डिलीवर कर पाए। तो दिस इज व्हाट, तो क्या मतलब हुआ इसका कि हायर वैल्यू प्रोड्यूसिंग वर्क जो है वो हम शुरू में करना चाह रहे हैं। ये है जी टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 कहता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की उनको रिफाइन कीजिए बाय गेनिंग कंसेंसस ऑन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द फीचर्स ऑन द जस्ट इन टाइम बेसिस इन ऑर्डर टू डिलीवर वैल्यू। अब इसमें बहुत सारी बातें इस एक फिक्रे में। एक तो उसने कहा कि रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करें कंसेंसस गेन करके। मैं कंसेंसस कैसे गेन करूंगा? लाजिमी बात है कस्टमर बता रहा है रिक्वायरमेंट या स्टेक होल्डर बता रहा है तो उसके साथ मैं गुफ्तगू करूंगा, उसको मैं कन्वेंस करने की कोशिश करूंगा कि आपकी ये रिक्वायरमेंट में ये चीज ऐसे होनी चाहिए या इसमें ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आई विल पुट हिम वाइज, मैं उससे डिस्कस करूंगा और खास तौर पे मेरा फोकस होगा कि जनाब जो चीज आप मांग रहे हैं इसको आप कैसी हालत में एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या क्या फीचर्स या क्या क्या चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हों तो आप कहेंगे कि मुझे कबूल है। तो पहले जो आप मांग रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के ऊपर कंसेंसस गेन कर लिया जाए कस्टमर से हर फीचर के ऊपर, और किस बेसिस के ऊपर? जस्ट इन टाइम बेसिस के ऊपर। बजाय इसके कि सारा काम पहले आपको बता दिया जाए, आप कहें कि जनाब टाइम टू टाइम मैं आपको चीजें डिलीवर करता रहूंगा, आप ये बताएं कि मुझे कब क्या चाहिए, आपको जिस वक्त जो चीज चाहिए उतनी चीज मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, बजाय इसके कि पूरा डिलीवरेबल एंड में आए। आई होप कि जस्ट इन टाइम की फिलॉसफी आप लोगों को अंदाजा होगा। जी किसी ने हाथ खड़ा किया था पहले भी, फैसल बोलिए। सर ये जो फर्स्ट वन है टास्क उसको जरा दोबारा बता देते हैं बस। आप बताइए, डाउट किया उसमें? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब प्रोजेक्ट्स में वैल्यूएबल होती है ये चीज स्टेट बिल्कुल करना? मतलब अब सपोज मैं मतलब कोई एग्जांपल्स बहुत इसके अगर आप दे सकें तो आइडिया हो जाए कि किसी वर्क कैसे करेगा ये। ओके, मैं एक बड़ी एक सीधी सी बात आपसे करता हूं। आपका कस्टमर आपसे कहता है कि आप मुझे एक गाड़ी बना के दें। मैं कहता हूं यार गाड़ी तो बना के दो, आप बताएं गाड़ी आपको चाहिए क्यों? वो कहता है जी मैंने ना सामान ट्रांसफर करना होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो मुझे ये आप गाड़ी डिलीवर करेंगे तो मैं इसके ऊपर 10 पीसेस सामान के दिन में 10 दफा ट्रांसपोर्ट कर सकूंगा। अब आपको मकसद समझ आ गया कि गाड़ी वो क्यों बनवा रहा है। मैं उसे कहता हूं कि सर ठीक है, मैं आपके लिए गाड़ी बनाऊंगा, आपको 1 साल बाद वो डिलीवर भी करूंगा, लेकिन 3 महीने के बाद मैं आपको एक कार्ट डिलीवर कर दूंगा जो कि मैनुअल ड्रिवन होगी और उस पे आप ये 10 डब्बे शिफ्ट कर सकते हैं दिन में 2 दफा।
تو مطلب کیا ہوا کہ آلدو میں نے گاڑی ڈلیور نہیں کی مگر اسے کہتے ہیں منیمم وائبل پروڈکٹ، میں نے اس پروڈکٹ کا ایک عشر اشیر ابھی سے دے دیا جس کے اوپر وہ اپنا کام چلانا شروع ہو گئے. مطلب جو چیز 1 سال کے بعد ملنی تھی 3 مہینے کے بعد ہی انہیں کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملنا شروع ہو گیا. مزید 2 مہینے بعد میں نے ان کو کہ تھوڑا وہ موٹرائزڈ قسم کا وہ ٹریلر دے دیا. میں نے کہا جی یہ جو ہے آپ اس کو اس کے اوپر اب کر لیں گے تو 4 پھیرے لگ جائیں گے. تو اس طرح میں ان کو ساتھ ساتھ کچھ ڈمی چیزیں دیتا جا رہا ہوں جس سے ان کا کام چلتا جا رہا ہے. تو میں ویلیو ڈلیور کیے جا رہا ہوں، کسٹمر مجھ سے خوش ہے. اور الٹیمیٹلی وہ جو ہم نے پوری گاڑی بنانی تھی پھر اس کی کیا کہتے ہیں فنیشنگ میں 6 مہینے تو فنیشنگ میں لگ جانے تھے، تو ہم تو گاڑی یوزیبل تھی نہیں آخر تک. تو میں نے کیا کیا، جیسے جیسے اس کے پارٹس بنتے جا رہے تھے یا اگر پارٹس نہیں بھی تھے میں کوئی اور آلٹرنیٹ بندوبست کر کے ان کو بینیفٹ ڈلیور کرنا میں نے شروع کر دیا، ویلیو ڈلیور کرنی شروع کر دی. کچھ سمجھ آئی؟ جی سر، وہ کسٹمر سیٹسفیکشن جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ سے ہی شروع کر دی. بالکل، اور وہ آپ سے یہی ہمارا 1 سال ویٹ نہیں کرنا پڑا اس کو. ایجائل میں تو ہم کسٹمر کے اوپر مطلب کسٹمر از آلویز رائٹ، وٹ ایور کسٹمر سیز وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ڈن. اچھا جی، دوسرے پوائنٹ میں تو کسی کو کوئی گلا شکوا نہیں ہے. اوکے جی، تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ اس سب ڈومین کا ڈیفائن پوزیٹیو ویلیو کا تیسرا اور آخری ٹاسک ہے. سلیکٹ اینڈ ٹیلر دا ٹیمز پروسیس بیسڈ آن پروجیکٹ اینڈ آرگنائزیشنل کریکٹرسٹکس ایز ویل ایز ٹیم ایکسپیرئنس ان آرڈر ٹو آپٹیمائز ویلیو ڈلیوری. ہم نے ڈلیوریبل کو ڈیفائن کر لیا، ہم نے ریکوائرمنٹس کو ریفائن کر لیا. ان چیزوں سے ہم پازیٹیو ویلیو لانے کی کوشش کریں، ہم پازیٹیو ویلیو کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں. پہلے ہم نے ڈلیوریبل کو ڈیفائن کر لیا، پھر ہم نے ریکوائرمنٹس کو ریفائن کر لیا. اب ہم لوگوں کو اس کے حساب سے ان کی کام کرنے کی پروسیسز کو اس کے حساب سے ٹیلر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا پروسیس ہمارے لیے سود مند ہے، کون سا نہیں ہے، کون سے پروسیس سے ویلیو آئے گی، کون سے کم آئے گی. تو ہم پروسیس کو ٹیلر کر رہے ہیں پروجیکٹ اور آرگنائزیشن کی ضروریات کے مطابق اور ٹیم کے ایکسپیرینس کے اوپر. ٹیم خود یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں آپٹیمل ویلیو ڈلیوری کرنے کے لیے کیا کیا پروسیس ہمیں سوٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ جو گورننس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ جی یہ کام تو آرگنائزیشن کی طرف سے حکم ہے کہ کرنا ہی پڑے گا، تو وہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یہ ہم نہیں کریں گے. لیکن اگر ان کاموں میں سے کچھ کام کیا کہتے ہیں کہ تھوڑے پینڈ کیے جا سکتے ہیں، کچھ رپورٹنگ ایسی ہے جس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، تو ہم شاید اس حد تک چلے جائیں. لیکن میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آرگنائزیشن کی طرف سے بتائی گئی ہدایات کے سے ہم منحرف ہونے والے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس کو کیسے انہانس اور امپروو کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم بیٹر ویلیو ارلی دے سکیں. یہ ہو گئے جی 3 ٹاسک جو کہ پازیٹیو ویلیو کو ڈیفائن کر رہے تھے. اب آپ آ جائیے ایوائڈ پوٹینشیل ڈاؤن سائڈس. اس کے بھی 3 ٹاسک ہیں. اب ہمارے پوٹینشیل ڈاؤن سائڈس کیسے ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا اوائڈ کر سکتے ہیں. ٹاسک نمبر 4 کہتا ہے جی پلان فار اسمال ریلیزیبل انکریمنٹس بائی آرگنائزنگ ریکوائرمنٹس انٹو منیملی مارکیٹیبل فیچرز یا منیملی وائبل پروڈکٹ، جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا منیمم وائبل پروڈکٹ یا منیمل مارکیٹیبل فیچر بھی اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہم دے سکتے ہیں کم از کم ہم کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیا فیچرز ڈیلیور کر سکتے ہیں، یا کیا پروڈکٹ ہم کم از کم حالت میں ٹریلا دے سکتے ہیں، کس حالت میں دے سکتے ہیں ان آرڈر ٹو الاؤ فار دی ارلی ریکگنیشن اینڈ ڈیلیوری آف ویلیو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لمبے لمبے کام کرنے کے بجائے اگر ہم کاموں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں تو ہم ہر انکریمنٹ کے اینڈ میں کچھ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو کام کرنے کی کا پیچ ہے یا ایک سائیکل ہے اس کو ہم بہت بڑا بنانے کے بجائے مختصر بنا دیں
اور اس مختصر سائیکل کے اینڈ پہ ہم کچھ نہ کچھ کسٹمر کے حوالے کریں, کچھ نہ کچھ ویلیو اس کو دینے کے قابل ہوں, تو یہ ہم منیمم وائبل پروڈکٹ یا منیمم مارکیٹیبل فیچر ہم اس کو ڈیلیور کریں گے. ٹاسک نمبر 5 جو ہے وہ کہتا ہے کہ لمٹ انکریمنٹ سائز اینڈ انکریز ریویو فریکوینسی. انکریمنٹ کا سائز, کام کرنے کا جو مدت ہے, اس کو مختصر ترین کر دیا جائے, اور اس کے مختصر ہونے سے فرض کریں میں نے اس کو 2 ہفتے پہ لمٹ کر دیا کہ 2 ہفتے کے سلاٹس میں کام کریں گے, تو ہر 2 ہفتے بعد ہمیں ریویو کا موقع ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ ریویو کی فریکوینسی, جو کسٹمر آ کے مال دیکھ رہا ہے, ایکسپٹ کر رہا ہے, ریجیکٹ کر رہا ہے, وہ ہر 2 ہفتے بعد آ کے کرے گا. تو ریویو کی فریکوینسی بڑھے گی تو آپ کی کیا کہتے ہیں اوورآل امپروومنٹ ہوگی پروڈکٹ کے اندر, سمجھ بہتر ہوگی, کسٹمر ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا, کسٹمر کو کبھی آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا. تو لمٹ انکریمنٹ سائز اینڈ انکریز ریویو فریکوینسی ود اپروپریٹ اسٹیک ہولڈرز in order to identify and respond to risks early on and at the minimal cost. جتنا جلدی ہم ان رسکوں کو ہینڈل کریں گے اتنی کم کاسٹ لگے گی. اگر یہی رسک کو ہم پالتے رہے اور آخر میں جا کے ایڈریس کیا تو یہ ہمیں بہت مہنگا پڑے گا. رسک کے حوالے سے ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے ایجائل میں کہ جتنا بڑا رسک ہے, جتنا خطرناک رسک ہے, اتنا جلدی اس سے بھگت لیں. اس کو میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, فیل فاسٹ. بچے کو کہیں آگ میں ہاتھ ڈال دو, ڈالنا ہے تو ڈال دو, خود دیکھ لو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. تو مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ہم اس رسک سے بھگت جائیں گے تو پھر وہ رسک ہمارے اوپر کبھی نہیں آئے گا. تو جتنا بڑا رسک ہے, جتنی جلدی بھگت جائے اتنا بہتر ہے. پھر ٹاسک نمبر 6 کہتا ہے solicit customer and user feedback by reviewing increments often in order to confirm and enhance business value. اور وہ آفن تو ہم کر ہی رہے ہیں نا, ہر 2 ہفتے بعد یا جو بھی آپ نے ٹائم رکھا ہے اس کے بعد ہم اس سے فیڈ بیک لے رہے ہیں اور ریویو کر رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کنفرمیشن مل رہی ہے کہ کسٹمر کو ویلیو آ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی, اور اگر ضرورت ہے اس بزنس ویلیو کو انہانس کرنے کی تو وہ ہم کر سکتے ہیں. جی مومر صاحب. اچھا یہ سر یہ مجھے بتائیے گا, یہ آپ نے ابھی رسک کے اوپر کہا کہ جتنی جلدی اسے بھگت دیا جائے تو بہتر ہے. ایک چیز ہے کہ رسک کو آپ کس طرح, obviously میٹیگیشن پلانز ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر رسک کو آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہائی رسک ہے, لو رسک ہے, میڈیم رسک ہے. تو اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ رسپونڈ کر لیں اس کو, what do you mean by responding to a risk? میرے کہنے کا does that mean mitigation plan بنانا؟ ہاں یا میں پھر بتا دوں, میں میٹیگیشن پلان کو میں تو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسک کسی چیز میں ہوتا ہے نا, کسی کام میں ہوتا ہے, رائٹ؟ جی 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 جن کاموں میں جو لازمی بات ہے کہ سب سے بڑا رسک جس کام میں ہے, سب سے بڑا رسک جس کام میں ہے, اگر میں اس کام کو جلدی ایڈریس کر لوں تو اس رسک سے انکاؤنٹر ہونا ہے یا نہ ہونا ادھر ہی ختم ہو جائے گا. اگر وہ رسک انکاؤنٹر ہوا تو ہم بھگت لیں گے, لازمی بات ہے کہ کنٹیجنسی بنا کے بھگتیں گے, لیکن اگر نہ ہوا تو ہم اس سے بچ جائیں گے. لیکن اگر میں اس کام کو ابھی نہ کروں اور آخر میں جا کے کروں تو یہ رسک جو ہے اس کی تلوار آخر تک میرے سر پہ لٹکتی رہے گی. اگر یہ ممکن ہوا کہ اس کام کو پہلے کیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ. ہائی رسک میرا یہی should be جی میرا یہ addressed as کنسرن early as possible. جی سر, ان پروجیکٹ میں ایک سیکوینس کئی دفعہ ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے, اور ایک رسک آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پر وہ پروبیبلی ابھی فوری طور پہ آپ ایڈریس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اکر کرنے کی پروبیبلٹی از ایٹ اے لیٹر اسٹیج. بالکل صحیح ہے. اور ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ صرف پلان کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہوگی تو میں اس کو کس طرح میٹیگیٹ کروں گا یا کس طرح ایڈریس کروں گا. لیکن میں تو ایک پر سٹیپ آگے جا رہا ہوں, میں جی ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر یہ کسی طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ جس کام میں رسک ہے اس کو اگر جتنا پیچھے کی طرف لایا جائے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, لازمی بات ہے کہ سیکوینس کی پرابلم تو ہو سکتی ہے. جب یہ فیچرز کو یا ایکٹیویٹی جو فیچرز ہیں آپ کے ریکوائرمنٹ جو ہیں ان کو آرڈر کیا جا رہا ہوتا ہے ویلیو کے حساب سے, تو 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ نیچرل سیکوینس آف ایکشنز کیا ہے, زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے, اور زیادہ رسک کس چیز کا ہے. یہ تینوں چیزوں کو آپس میں
कंसिडर करके उसकी वैल्यू प्रायोरिटाइजेशन की जाती है, ठीक है ना जी। अगर तो एक चीज नेचुरली अक्कर ही 6 महीने बाद करेगी, उससे पहले कर ही नहीं सकती, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उससे पहले वाले काम पहले करने पड़ेंगे तभी वो काम होगा, तो उसको तो मैं पीछे नहीं ला सकता। लेकिन अगर वो हाई वैल्यू आइटम भी हुआ तो पीछे आएगा ना, जब वो पीछे आएगा तो उसका रिस्क भी पीछे आ जाएगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि वैल्यू प्रायोरिटाइजेशन के बाद अगर मैं रिस्क वाले आइटम्स को भी जितना पीछे की तरफ जल्दी की तरफ पुश कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। आई होप आई मेड सम सेंस। जी 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 बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। अगला है जनाब अवॉइड पोटेंशियल डाउनसाइड। ये मतलब आपका अगला तीसरा सॉरी नहीं, डाउनसाइड तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। हाँ, आखिरी पॉइंट था जो मैं बोल चुका हूँ, सॉलिसिट कस्टमर एंड यूजर फीडबैक। तो वो हमने कहा था इंक्रीमेंट हमारे जब होंगे तो हर इंक्रीमेंट के एंड के ऊपर हम उनको सॉलिसिट करते रहेंगे और बिजनेस वैल्यू को एनहांस करते जाएंगे। जी जिया साहब। जी सोहेल साहब, मैं जस्ट एक कमेंट करना चाहूँगा। शुरू में रिस्क को एड्रेस करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कस्टमर का फीडबैक भी इन्वॉल्व है कि अगर हमारी कहीं कोई लेट्स से अंडरस्टैंडिंग में, डिज़ाइन से रिलेटेड या किसी और चीज़ में किसी किस्म का भी कोई गैप है, अगर वो स्टार्ट में एड्रेस हो जाएगा तो फिर उसके जो बिल्कुल डिलेड स्टेजेस पे उसकी रिपरकशन बहुत स्ट्रांग होंगी। बिल्कुल और वो जो कॉस्ट वाला पॉइंट है ना, मे बी कि हमें बहुत एक्सटेंसिव कॉस्ट लगा के उसको रीडू या वो करना पड़े। बिल्कुल, जितनी जल्दी भुगत जाए उतना बेहतर है। अच्छा जी, अगला है जी जनाब। ओके जी, नेक्स्ट है अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर नीड्स। अब जनाब ये तीसरा डोमेन आपका आ जाता है। तीसरे डोमेन नहीं सॉरी, मुझे तीसरा डोमेन कहां से आ गया, अभी तो एक चीज हमारी रहती थी, हाँ ये रहता है अभी। ओके, तीसरी सब डोमेन हमारी प्रायोरिटाइजेशन, मतलब वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी में आप प्रायोरिटाइजेशन, जो मैंने अभी आपसे बात की कि प्रायोरिटाइजेशन कैसे करनी है, ये वो प्रायोरिटाइजेशन की बात कर रहा है। टास्क 7 है प्रायोरिटाइज द यूनिट्स ऑफ वर्क थ्रू कोलैबोरेशन विद द स्टेक होल्डर। जब प्रायोरिटाइजेशन करें तो कस्टमर स्टेक होल्डर को साथ बिठा के करें, उसकी मर्जी से करें, खुद से ना करें। यू आर नो बॉडी टू प्रायोरिटाइज एनीथिंग। कस्टमर को आपने कॉन्फिडेंस में लेके, उससे गुफ्तगू करके, उससे कोलैबोरेट करके ही ये आप प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ द डिलीवरेबल। एक तो ये बात हो गई। तो मतलब ये हुआ कि एज अ टीम और एज अ प्रोडक्ट ओनर या एजाइल लीडर, यू हैव नो लिबर्टी एट ऑल टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि मैंने ये प्रायोरिटाइज कर दिया। सॉरी सर, you have absolutely no power to prioritize on your own. ये कस्टमर की मर्जी के, स्टेक होल्डर की मर्जी के बगैर, उसकी कॉन्फिडेंस के बगैर, उसकी कोलैबोरेशन के बगैर ये प्रायोरिटाइजेशन नहीं होगी। 8वां टास्क, परफॉर्म फ्रीक्वेंट रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ द वर्क रिजल्ट्स by prioritizing and maintaining internal quality in order to reduce the overall cost of incremental delivery development. देखें, दो तीन बातें यहां पे आ जाती हैं। एक तो वो कहता है कि ये जो आपने एक दफा प्रायोरिटाइजेशन कर ली है, दिस इज नॉट ऑल, यू हैव टू कीप रीडूइंग इट ऑन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। और जो कुछ हो रहा है, जो काम आप कर रहे हैं, उसकी रोशनी में आपको अपने काम, वर्क रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए अपनी प्रायोरिटाइजेशंस को बदलना पड़ेगा। फिर कुछ आपकी क्वालिटी की, इंटरनल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिनकी वजह से कोई फीचर्स या कोई ऐसे काम हो सकते हैं जो प्रायोरिटी में ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़े। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपको कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंट डेवलपमेंट की वजह से कुछ तब्दीलियां करनी पड़ रही हों। मतलब कहने का ये है कि प्रायोरिटाइजेशन इज नॉट अ वन टाइम जॉब एंड यू हैव टू कीप रीप्रायोरिटाइजिंग योर बैकलॉग। जो आपका वर्क है उसको वैल्यू ड्रिवन बनाने के लिए उसको रीप्रायोरिटाइजिंग करते रहना पड़ेगी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द कस्टमर और स्टेक होल्डर, यू आर कोलैबोरेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द टाइम विद देम इस प्रायोरिटाइजेशन और रीप्रायोरिटाइजेशन के चक्कर में।
Continuously, नौवां task, continuously identify and prioritize the environmental, operational, and infrastructure factors in order to improve the quality and value of deliverable. अपने माहौल के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस के ऊपर नजर रखें, क्योंकि वो चीजें भी आपकी प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर असर अंदाज होंगी. एक जैसे कहते हैं शेर की आंख आपने उधर भी रखनी है कि कहीं कोई हालात तो नहीं चेंज हो गए, वाकयात तो नहीं चेंज हो गए, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कानून, ये वो, उन चीजों का भी तो असर पड़ेगा. तो जो ही कोई ऐसा असर पड़े, फौरन अपने आप को रीओरिएंट करें, रीप्रायोरिटाइज करें, फिर वही कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेकर. ये सब का जब आप कर रहे होंगे तो कस्टमर से आपका इतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा कि हर चीज कस्टमर से मिल के डिसाइड हो रही होगी, एंड देयरफॉर कस्टमर से झगड़े का सवाल ही नहीं पैदा होता. हर डिसीजन जो आपने लिया है वो कस्टमर की मर्जी के ऐन मुताबिक लिया है, तो वो कस्टमर से आपका जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी कभी नहीं बनेंगे. चौथा सब डोमेन आ जाता है जी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का. इसमें 5 टास्क हैं. 10वां टास्क से शुरू होता है. 10वां टास्क है कंडक्ट ऑपरेशनल रिव्यूज एंड और पीरियोडिक चेक पॉइंट्स with stakeholders in order to obtain feedback and corrections to the work in progress and planned work. कस्टमर के साथ वक्तन फवक्तन बैठकर रिव्यू करें, कुछ चेक पॉइंट्स रखें. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन एडिशन टू जो आपकी एक आइट्रेशन खत्म होने के बाद रिव्यू होता है, उसके अलावा भी आपके कोई चेक पॉइंट्स होने चाहिए. और वो चेक पॉइंट्स हो सकते हैं कि जी मिसाल के तौर पे एक चीज होती है एजाइल में, उसे कहते हैं रिलीज प्लानिंग. जैसे हम आम प्रोजेक्ट्स के अंदर, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर फेजेस बनाते हैं ना, तो ये 3 महीने की होगी, फिर 4 महीने की फेज होगी, फिर 2 महीने की फेज होगी. मतलब वो उस फेज का ताल्लुक टाइम से नहीं होता, मतलब टाइम उसका फर्क हो सकता है हर फेज का. तो इसी तरह से यहाँ पर उस फेजेस को हम रिलीजेस कहते हैं. ऑल्दो काम तो हमने आइट्रेशंस में करना है और वो 2 से 4 हफ्ते की होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो एक रिलीज का पार्ट हो. तो फर्ज करें आपका रिलीज है 3 महीने का और 2-2 हफ्ते की आपकी आइट्रेशंस हैं, तो 3 महीने में कितने आपकी रिलीजेस, कितनी आपके आइट्रेशंस निकल जाएंगी? 6. तो 6 आइट्रेशन अप्रोक्सीमेटली आपके 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे. तो 3 महीने के एंड के ऊपर हमें कुछ रिव्यू करने की जरूरत है कस्टमर के साथ कि जनाब ये हमारा रिलीज पॉइंट था और यहाँ पे हमने आपको ये डिलीवर करना था, ये कुछ डिलीवर हुआ और ये रह गया. तो एक रिव्यू का मौका आपको मिले. 11वां टास्क है जी बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल यूनिट्स एंड रिस्क रिडक्शन एफर्ट्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग बोथ वैल्यू प्रोड्यूसिंग एंड रिस्क रिड्यूसिंग वर्क इनटू बैकलॉग इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल वैल्यू प्रोपोजिशन ओवर टाइम. मतलब कहने का ये है कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं उसमें इस तरह से बैलेंस क्रिएट करें कि वैल्यू प्रोड्यूसिंग आइटम्स पहले लेके आए और जो रिस्क रिड्यूसिंग आइटम्स हैं उनको पहले लेके आए. जो रिस्क को कम कर रहे हैं, जो रिस्क को कम नहीं कर रहे, ऐसे कामों को बेशक आप आखिर में ले जाएं. मैंने एक बात कही थी कि हायर रिस्क आइटम्स को पहले एड्रेस करना चाहिए. हैविंग सेड दैट, अब मैं ये कह रहा हूं कि जिनका रिस्क रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ऐसे आइटम्स को हम शुरू में नहीं करना चाहेंगे. तो मतलब जो हाई रिस्क आइटम्स हैं उनको हम अदरवाइज तो पहले करना चाहते हैं, लेकिन उनके अलावा जो ऐसे रिस्क हैं जिनको कम नहीं किया जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, उनको हम एड्रेस नहीं करेंगे शुरू में. 12वां टास्क है जी कि रीप्रायोरिटाइज. पहले भी बात की मैंने कि प्रायोरिटाइजेशन के बाद हम उसको रीप्रायोरिटाइज करते रहते हैं. तो रिक्वायरमेंट्स को रीप्रायोरिटाइज करना है पीरियोडिकली इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. वही बात ऊपर भी हुई थी. टास्क 9 में भी यही कह रहा है, एनवायरमेंटल, ऑपरेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर. यहां पर भी वो तकरीबन यही बात कह रहा है कि चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड स्टेक होल्डर नीड्स आर प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू. वैल्यू को बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट को, माहौल को और स्टेक होल्डर को, दोनों को नजर में रखें. टास्क नंबर 13, elicit and prioritize relevant नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. कौन सी होते हैं जी? कोई मुझे बताएगा ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसको कहते हैं?
میرا خیال ہے آپ لوگ استعمال کرتے ہوگے یہ ٹرم. فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں کیا فرق ہے؟ فنکشنل نان فنکشنل سر وہ ہیں جو کہ زیادہ تر سسٹم کے فنکشن کے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتی، لائک پرفارمنس، روبسٹنس، سیکورٹی یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں which is not related to the functionality of the that system. بالکل صحیح ہے، فرق جی سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں جی، ایک ہے میں نے گاڑی بنانی ہے، گاڑی کا ایک سائز ہے، ایک ڈائمینشنز ہیں، وہ سارے فنکشنز ہیں، وہ اس کی فنکشنلٹی کو ظاہر کرتے ہیں. گاڑی کو اتنا لمبا ہونا چاہیے، اتنا چوڑا ہونا چاہیے، یہ ڈیزائن ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے. مطلب سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے پورے سسٹم کا، کچھ اور حساب کتاب کرنا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، شاید اس بات کی حیرت ہو، کوالٹی از اے نان فنکشنل اسپیسیفکیشن. کوالٹی از ناٹ فنکشنل. اگر ایک اس گاڑی کی لینتھ جو ہے وہ 12 فٹ ہونا ضروری ہے تو 12 فٹ میری فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کو کتنا ایکوریٹلی 12 فٹ ہونا چاہیے یہ میری کوالٹی ریکوائرمنٹ ہے. دس از نان فنکشنل. آلدو نان فنکشنل آئٹمس کو بھی ناپا جاتا ہے اپنے طریقے کے ساتھ، اس کو کسی لکٹ اسکیل پہ یا کسی بھی اسکیل پہ ناپا تو جانا چاہیے نا، پتا چلے کہ کتنا ہو رہا ہے. تو کوالٹی از این ایگزامپل آف اے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. رائٹ جی. تو ہم نے یہ بات کر لی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جیسے کہ آپریشن اور سیکورٹی ہو سکتی ہیں بائی کنسیڈرنگ دا انوائرمنٹ ان وچ the solution will be used in order to minimize the probability of failure. کوالٹی اچھی کریں گے تو probability of failure کم ہوگا نا. سو آخری ٹاسک جو ہمارا اس سیکوینس میں آتا ہے ڈومین 2 ویلیو ڈریون ڈلیوری کا چوتھی سب ڈومین میں انکریمنٹل ڈیولپمنٹ میں، وہ کہتا ہے جی کنڈکٹ frequent reviews of the work products by performing inspections, reviews and or testing in order to identify and incorporate improvements into the overall process and product/service. مطلب چیک اپ، ریویوز. تو اس کے اندر جو چیکس اور ریویوز ہیں، اس کا میں یہ بتا دوں آپ کو، جب ہم کسی چیز کو فزیکلی انسپیکٹ کرتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں یا چیک کرتے ہیں، دس ول کم انڈر کوالٹی کنٹرول. جب ہم کسی کام کو ریویو کرتے ہیں یا آڈٹ کرتے ہیں، دس کمز انڈر کوالٹی ایشورنس. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی ایشورنس ہو یا کوالٹی کنٹرول ہو، دونوں نان فنکشنل چیزیں ہیں، لیکن اسکوپ فنکشنل ہے. اب یہ انسپیکشن جو ہے وہ کہ یہ گاڑی 8 فٹ 12 فٹ لمبی ہے بھی کہ نہیں ہے، دس از اے فنکشنل انسپیکشن. یہ اسکوپ کی ویلیڈیشن ہو رہی ہے، یہ بھی ٹیسٹنگ اور انسپیکشن کے تھرو ظاہر ہوگا. اس کو کہتے ہیں اسکوپ ویلیڈیشن. لیکن وہ گاڑی کس حد تک 12 فٹ کے اسکیل کی ٹالرنس میں پوری آ رہی ہے، کتنی کم یا زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، ٹالرنس کے اندر ہے یا نہیں ہے، دس از کوالٹی کنٹرول. سو کوالٹی کنٹرول کے لیے بھی انسپیکشن اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور اسکوپ کی ویلیڈیشن کے لیے بھی جس کو آپ یوزر ایکسیپٹنس کہتے ہیں، انسپیکشن اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے. آڈٹ اور ریویو کا تعلق پروسیس یا کام کے ساتھ ہے، یہ کوالٹی ایشورنس کے وقت ہوتا ہے. تو یہ جناب آپ کے 14 ٹاسک تو ہم نے کر لیے کمپلیٹ، اور یہ 14 ٹاسک میں آپ کی ڈومین نمبر 2 کمپلیٹ ہوگی. آگے چلتے ہیں جی ڈومین نمبر 3 کے اوپر. ڈومین نمبر 3 کے بھی 4 آپ کے سب ڈومینز ہیں. ڈومین نمبر 3 ہے جی اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ. اس میں اسٹیک ہولڈر کا مطلب، اس میں اسٹیک ہولڈر میں کسٹمر بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر دوسرے لوگ جو جن کے کوئی اسٹیکس ہیں اس کام کے اندر، کسٹمر کے علاوہ ٹھیکیدار ہو سکتے ہیں، گورنمنٹ ہو سکتی ہے، لیگل باڈیز ہو سکتی ہیں، اسٹینڈرڈ فارمنگ باڈیز ہو سکتی ہیں، آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے امپلائیز ہو سکتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، اور ایوری باڈی از اے اسٹیک ہولڈر. تو اس کے لیے پہلے کہتا ہے کہ جی انڈرسٹینڈ اسٹیک ہولڈر نیڈس، پہلا سب ڈومین. پھر انشور کہ اسٹیک ہولڈر کی انوالومنٹ بھی رہے، اور پھر کہتا ہے مینیج اسٹیک ہولڈر ایکسپیکٹیشن،
تو یہ 3 اس کے اندر اس نے ڈفرینٹ سب ڈومینز دی ہیں. اس سب ڈومین جو آخری والی ہے اس کے 4 ٹاسک ہیں, پہلی والے کے 2 ہیں, اور یہ انشور اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ کے 3 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ٹوٹل 9 پروسیس ٹاسک ہیں اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کے اندر. انڈرسٹینڈ کے حوالے سے وہ کہتا ہے آپ کو ان میں رشتہ ملے گا, جو پچھلے والی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں ہم کسٹمر اسٹیک ہولڈر کی بات وہاں بھی کی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ادھر بھی یہ کہا تھا کہ کسٹمر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہم نے ہر بات میں اس کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہے. تو اب یہاں پہ ضرورت کا آپ کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو انگیج کرنا کتنا ضروری ہے. پہلا ٹاسک ہے جی آئیڈینٹیفائی اینڈ انگیج effective and empowered business stakeholders through periodic reviews in order to ensure that the team is knowledgeable about stakeholder interests, needs and expectations. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اسٹیک ہولڈر کو جانو, اور اس کو پھر ایک تو جانو, آئیڈینٹیفائی کرو, اور پھر اس سے تعلق قائم کرو, انگیج کرو اس کو افیکٹولی, پوری طرح سے اسے انگیج کریں. اور امپاورڈ بزنس اسٹیک ہولڈر ہونا چاہیے, مطلب وہ اسٹیک ہولڈر ایسا ہو جو واقعی اپنا فنکشن سمجھتا ہو, بزنس فنکشن اس کو کلیئر ہو. اور اس کے ساتھ جو تعلق آپ نے قائم رکھنا ہے وہ پیریوڈک ہوگا, جیسے ہم نے کہا ہر آئٹریشن کے بعد ہم اس کو ریویو کروا رہے ہیں, یا ہم ہر ریلیز کے بعد اسے ریویو کر رہے ہیں, یا پروجیکٹ کے اینڈ کے اوپر کر رہے ہیں. تو مطلب اس کے ہمارے پیریوڈک ریویوز ہوں گے ان آرڈر ٹو انشور دیٹ ٹیم از نالجیبل اباؤٹ اسٹیک ہولڈر. ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہم اس کے انٹرسٹ کو جانتے ہیں, اس کی ضروریات کو جانتے ہیں, اور اس کی خواہشات کو جانتے ہیں, نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن. ٹاسک 2 میں آ جاتا ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ انگیج آل اسٹیک ہولڈرز کرنٹ اینڈ فیوچر. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ جو آج اسٹیک ہولڈر ہیں اور وہ جو کل اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں, آج بھلے نہ ہوں کل ہو سکتے ہیں. میں ایک سکول بنا رہا ہوں, آج کل جو میرے کرنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں ان میں ٹھیکیدار ہیں, ان میں اور بہت سے لوگ ہیں, لیکن جب یہ سکول بن جائے گا تو اسٹوڈنٹ بھی میرے اسٹیک ہولڈر ہو جائیں گے, ان کے ٹیچر, ان کے فادر پیرنٹس بھی ہو جائیں گے, اور ٹیچرز آئیں گے وہ بھی ہو جائیں گے. تو وہ فیوچر اسٹیک ہولڈرز کو بھی مد نظر رکھیں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں. By promoting knowledge sharing early and throughout the project to ensure the unimpeded flow of information and value throughout the lifespan of the project. اسٹیک ہولڈر کے اور ہمارے درمیان continuous flow of data انفارمیشن ہوتے رہنا چاہیے, اور یہ سارا نظام آپ نے سنبھالنا ہے. یہ پروجیکٹ مینیجر کی یا ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ انگیج رہے. اور اگر آپ ایگزیکٹلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون رسپانسبل ہے, تو اس میں ایک رول ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ اونر. پروڈکٹ اونر از دا باس آف دا پروجیکٹ مینیجر یا جو ایجائل لیڈر ہے. اور ایجائل میں یہ اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں پروڈکٹ اونر کی. عام زندگی میں تو اسے کب کہنے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے. یہ عام زندگی میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تو سٹ بیک اینڈ ریلیکس ہی کر رہا ہوتا ہے, کام شام کوئی نہیں کر رہا ہوتا, صرف حکم دے رہا ہوتا ہے. یہاں پر پروڈکٹ اونر کو بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے. جتنا بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ کسٹمر فیسنگ پوزیشن ہے, اس کا منہ ہر وقت کسٹمر کی طرف ہوتا ہے, یہ کسٹمر سے ہر وقت کوآرڈینیٹ کرتا رہتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کی بات ہے, اس کو لیڈ جو کر رہا ہے, جو ذمہ داری ہے جس کی, وہ ہے پروڈکٹ اونر. کسٹمر کے ساتھ مسلسل کولیبوریٹ کرتے رہنا اور اس کی بارے میں جاننا پہچاننا سب کچھ کرنا, یہ اس کا کام ہے پروڈکٹ اونر کا. آگے چلتے ہیں جی, انشور اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ. پہلے تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے اور ان کو انگیج کر لیا تھا. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو انوالو کیسے رکھنا ہے. تو ٹاسک 3 کہتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ایسا رشتہ اسٹیبلش کریں بائی فارمنگ اے ورکنگ ایگریمنٹ. ورکنگ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ورکنگ ایگریمنٹ کا مطلب ہے ان اے وے اٹ از اے کائنڈ آف انفارمل کانٹریکٹ, بٹ ناٹ اے فارمل کانٹریکٹ. مطلب یہ کوئی, بلکہ کانٹریکٹ بھی نہیں کہنا چاہیے,
آپ یوں کہہ لیجئے کہ اٹ از اے کائنڈ آف اے چارٹر. ٹیم جب اکٹھی ہوتی ہے تو ٹیم انٹرنلی آپس میں جو وے آف ورکنگ اڈاپٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ایک متفق ہوتی ہے ایک پوائنٹ کے اوپر. یہ ان کا ایک ورکنگ ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے ٹیم نے اپنے آپ کو چارٹر دیا کہ ہم اس ٹیم میں رہ کے کس طرح کام کریں گے. پھر ایک وہ تعلق ہے, ایک وہ ورکنگ ایگریمنٹ ہے جو ہمارا آؤٹ سائڈ اینٹیز سے ہوتا ہے. آپ کے دوسری ٹیمز کے ساتھ یا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کیسے تعلق قائم رکھنا ہے, اس کو اس ورکنگ ایگریمنٹ یا چارٹر کو ہم یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں. ورکنگ ایگریمنٹ among key stakeholders in order to promote participation and effective collaboration. مگر یہ کون اس کو انشور کرے گا؟ پروڈکٹ اونر. اگلا ٹاسک 4 جو ہے اس اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کے اندر وہ ہے جی مینٹین پراپر اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ. اسٹیک ہولڈر کو جیسے میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں, آپ نے مسلسل انوالو اور انگیج رکھنا. اسٹیک ہولڈر کو ہر اس بات میں جس اس کا کچھ بھی لینا دینا بنتا ہے اس کو اس فیصلے میں انوالو کریں. بائی کنٹینیولی اسیسنگ چینجز ان دا پروجیکٹ اینڈ آرگنائزیشن. کوئی بھی تبدیلی اگر واقع ہوتی ہے کسی کی بھی وجہ سے ہو, آپ تمام ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز سے مشورہ کریں, ان کو انوالو کریں اور انہیں بتائیں کہ جناب ریکوائرمنٹس بدل گئی ہیں, کسٹمر نے چیزیں ایسے کر دی ہیں, آپ بتائیں آپ کی صحت پہ تو اس چینج سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر پڑتا ہے تو ہم ابھی اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. ان آرڈر ٹو انشور دیٹ نیو اسٹیک ہولڈرز آر اپروپریٹلی انگیجڈ. کوئی بھی یہ فیل نہ کرے کہ مجھے تو بتایا نہیں, مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں, تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ اس نے کہا جی مینٹین کریں تمام پراپر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انوالومنٹ. 5واں ٹاسک ہے جی اسٹیبلش کولیبریٹو بیہیویئرز among the members of the organization by fostering group decision making and conflict resolution in order to improve decision quality and reduce the time required to make decision. پہلے تو ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہے تھے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی اپنی آرگنائزیشن کے جو لوگ اور ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی تو اسٹیک ہولڈر ہیں اور ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, کیونکہ ہم جو کہ ہماری پیرنٹ آرگنائزیشن ہے اور جو بھی اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وی آر باؤنڈ ٹو فالو دیم. ہم اسی کی گورننس کے انڈر آتے ہیں. دیر فور بہت ضروری ہو جاتا ہے ٹو اسٹیبلش کولیبریٹو بیہیویئرز among the members of the organization. اور کیسے ہم ان کو بیٹر ڈیسیژن میکنگ اپرچونٹیز دیتے ہیں, ہم انہیں انوالو رکھتے ہیں, ہم ان کو باخبر رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ کہ اچھے ڈیسیژن لینے کے قابل ہوتے ہیں بلکہ جب بھی کبھی کوئی کنفلکٹ رائز ہوتا ہے اس کو ریزالو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہماری ڈیسیژن کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے اور ٹائم جو فیصلے لینے میں لگتا ہے وہ بہت ہی ریڈیوس ہو جاتا ہے. مطلب آپ نے جب سب کچھ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے رکھا ہے تو فیصلہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں رہ گیا. اگر وہ کہے کہ اچھا یار مجھے سوچنا پڑے گا, مجھے کچھ انالائز کرنا پڑے, آپ نے تو سارا انالیسس کر کے دے دیا, آپ نے کہا سر یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سارے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں اور یہ فیصلہ ہے آپ کر لیں. اسے کہتے ہیں اپنا امپرووڈ ڈیسیژن میکنگ, یا کیا کہتے ہیں جی وہ جو آئی ٹی میں نہیں ہوتے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم. یہ ایک طرح سے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم آپ نے بنا دیا. آپ نے سب ڈیٹا اسے پرووائڈ کر دیا اور فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا, تو فیصلہ تو بہت آسان ہو گیا نا. یہ تھی جی آپ کی ڈومین نمبر 3. لیٹس گو اینڈ سی ڈومین. اچھا اس کا ایک رہ گیا سوری, مینیج اسٹیک ہولڈر ایکسپیکٹیشنز. مینیج اسٹیک ہولڈر ایکسپیکٹیشنز میں چھٹا ٹاسک آپ کا آ جاتا ہے اسٹیبلش اے شیئرڈ ویژن آف دا ویریس پروجیکٹ انکریمنٹس, پروڈکٹ ڈیلیوریبل, ریلیز, آئٹریشن, جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے بارے میں سب کو خبر ہو, سب کو پتا ہو کہ یہ گیم کیسے چل رہا ہے. بائی ڈیولپنگ a high level vision and supporting objectives in order to align stakeholders expectations and build trust. جب ہم سارا کچھ بنا لیتے ہیں, ڈیزائن کر لیتے ہیں اور ساری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک بریفنگ دے دی جائے, یا ان کو کسی طریقے سے کوئی ایسا, جیسے لوگ اشتہار سا بنا لیتے ہیں, جیسے آپ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں
اس کا اشتہار بنا کے 1 منٹ کا 2 منٹ کا ٹی وی پہ چلا دیتے ہیں یا ان کو ویسے بھیج دیتے ہیں, تو وہ اس کو دیکھ کے انہیں پوری پکچر کلیئر ہو جاتی. ٹاسک 7, اسٹیبلش اینڈ مینٹین اے شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی سکسیس کرائٹیریا. کیسے ہم کہیں گے کہ یار یہ کام ہو گیا؟ وہ جو ہم نے کہا نا کہ جو آپ کو جب ریکوائرمنٹس اکٹھے کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ ایکسیپٹنس کرائٹیریا لے لیں, تو سکسیس کا بھی کوئی کرائٹیریا اسٹیبلش کرنا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اور یہ ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی, مطلب ان ایڈیشن ٹو جو ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہے, کچھ قانونی اور کچھ آرگنائزیشنل بھی تو کرائٹیریاز ہو سکتے ہیں. تو وہ سب چیزیں جب پوری ہو جائیں گی, ڈیلیوریبل ڈیلیور ہو جائے گا اور ایکسیپٹیبل ٹریڈ آف ہو جائے گا, تو پھر ہم کہیں گے جی سکسیس کرائٹیریا میٹ ہو گیا. بائی فیسیلیٹیٹنگ اویئرنیس among stakeholders in order to align expectations and build trust. تمام اسٹیک ہولڈرز کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسیپٹنس یا جو سکسیس ہے اس کو کیسے گنا اور ناپا جانا ہے, سب کو پتا ہونا چاہیے, تاکہ جب ناپا جائے تو کسی کو کوئی گلا یا شبہ نہ ہو. ٹاسک 8, پرووائڈ ٹرانسپیرنسی. جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ آپ بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھتے ہیں, اور ریگارڈنگ ورک اسٹیٹس بائی کمیونیکیٹنگ ٹیم پروگرس, ورک کوالٹی, امپیڈیمنٹس اینڈ رسک in order to help the primary stakeholder make informed decision. ہر اسٹیک ہولڈر نے اس انفارمیشن کی بیس پہ کوئی نہ کوئی فیصلے لینے ہیں, تو جس قسم کے فیصلے کسی نے لینے ہیں ہم وہ اسپیسیفک انفارمیشن اس کی طرف پش کر دیتے ہیں کہ جناب ان کی روشنی میں آپ اپنا فیصلہ لے لیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جس انفارمیشن کی اس کو ضرورت نہیں ہے اپنے ڈیسیژن لینے کے لیے, ایسی انفارمیشن بھلے آپ نہ دیں, یہ آپ کچھ غلط نہیں کر رہے, لیکن کوئی انفارمیشن کسی سے جان بوجھ کے چھپانا ٹرانسپیرنسی کے رولز کے خلاف. 9واں ٹاسک, پرووائڈ فور کاسٹ ایٹ اے لیول آف ڈیٹیل دیٹ بیلنس دی نیڈ فار سرٹینٹی اینڈ بینیفٹس آف اڈاپٹیبلٹی ان آرڈر ٹو الاؤ اسٹیک ہولڈرز ٹو پلان افیکٹولی. اب جب ہم کام کریں گے تو ہم کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ پروگرس آ رہی ہے اس کی روشنی میں وی ول بی ایبل ٹو فور کاسٹ کہ اب تک کی پرفارمنس کی روشنی میں آئندہ جو باقی کام ہے, جو باقی پروجیکٹ کی مدت ہے, اس میں کام کیسے ہوگا, اس کو ہم فور کاسٹ پروجیکٹ کر کے دیکھتے ہیں. اور اس لیول آف ڈیٹیل تک ہمیں جانے کی ضرورت ہے جہاں آپ کو ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہوا نظر آئے ان دا نیڈ آف سرٹینٹی فار سرٹینٹی اینڈ دا بینیفٹس آف اڈاپٹیبلٹی. نیچرلی یو کانٹ 100% پریڈکٹ کہ ایسا ہوگا. آپ نے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اگر ریکوائرمنٹس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوں اور میری سرٹینٹی یہ کہہ رہی ہے لیکن تبدیلیوں میں تھوڑی فلیکسیبلٹی, اس کا بھی الاؤنس رکھ کے ان آرڈر ٹو الاؤ اسٹیک ہولڈرز ٹو پلان افیکٹولی, میں ان کو یہ ڈیٹا دوں کہ کیا تبدیلیاں کیا کی جا سکتی ہیں اور سرٹینٹی کس حد تک ہمیں ہے. اب آپ اس کے اوپر بیٹر ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا جی اسٹیک ہولڈر کی ساری کہانی, اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کے حوالے سے. آگے ہم چوتھی ڈومین کی طرف جا رہے ہیں. جناب یہاں تک کوئی سوال جواب ہے تو اگر آپ کہیں تو میں اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ چوتھی, پانچویں, چھٹی اور ساتویں یہ ڈومینز ہم اگلی دفعہ کر لیں گے. جی سر ایسے ہی ہے. ایگریڈ جی, 5 منٹ رہ گئے. تو یہاں تک جو ہم نے آج بات چیت کی ہے اس میں اگر کوئی سوال جواب ہیں, مجھے پتا ہے آخری والا پورشن شاید میں نے کچھ تھوڑا رش بھی کیا اور آپ لوگ خاموش بھی رہے اس کے اندر, تو کیا ایسا تو نہیں کہ کچھ سمجھ نہ آیا ہو؟ آر یو ریئلی کنوینس جو کچھ باتیں ہم نے کی ہیں وہ سمجھ آئی ہیں اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یس سر سمجھ آئی ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہر بندہ اپنے پروجیکٹس میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک ہولڈر مانتی ہیں ساری چیزیں ساری. سر سر ایک چیز ہے جس طرح آپ نے شروع میں جی پرائرٹائز سر جو چیز ہم پرائرٹائز کر رہے ہیں وہ ہم کسٹمر سینٹرک کر رہے ہیں کہ جی کسٹمر سے ہی پوچھ کے سب کچھ کرنا ہے ہم نے, کسٹمر کو جو بھی ہم نے ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کسٹمر سے پوچھ کے کرنا ہے, لیکن کسٹمر کو پٹ وائز بھی کرنا ہے. کسٹمر کبھی کبھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ لے سکے, تو ہم اس کی انفارم ڈیسیژن میکنگ کے لیے اس کو انرچ کرتے ہیں انفارمیشن اور نالج سے, اور اسے بتاتے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایسے بھی ہو سکتی ہے, ایسے بھی ہو سکتی ہے, ایسے بھی ہو سکتی ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. پھر وہ بتاتا ہے کہ ان میں سے یہ والا. اس طریقے کے ساتھ
हम we will put him wise, but we will involve him completely in the decision process. सर एंगेजमेंट बाद में है और प्रायोरिटाइज पहले है? जी जी, मतलब हम कह रहे अच्छा देखिए पहले अगर आप स्टेक होल्डर की अगर बात करें तो पहले है उसको आइडेंटिफाई करना। स्टेक होल्डर को सही पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उसको वैल्यू के साथ ना घुमाए ना, वैल्यू की डोमेन तो अलग सही थी, ठीक हम है तो सर स्टेक होल्डर की डोमेन की अभी बात कर रहे हैं ना। तो स्टेक होल्डर पहले आइडेंटिफाई हुआ, ये देखिए पहले स्टेक होल्डर ठीक है को हमने आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया उसकी जरूरियात को, फिर हमने इंश्योर किया कि वो काम होने के दौरान हमारे साथ इन्वॉल्व रहता है, और फिर हमने उसकी सही एक्सपेक्टेशंस को मैनेज किया थ्रू आउट कॉन्टिन्यूसली। ठीक 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 है सर वो जो वैल्यू की बात कर रहे थे, प्रायोरिटी वगैरह जो है वो वैल्यू में आती है, और ठीक है असल में वैल्यू स्ट्रीम और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट ये इन पैरेलल चल रही हैं दोनों चीजें, ये दोनों ठीक है चीजें इन पैरेलल चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। जी और भी किसी ने बोला था यहाँ से, कोई काजी साहब कुछ कह रहे थे आप सर? जी सर, मैं वो बात कर रहा था कि शुरू में एक चीज आपने यूज की थी MVP का ना, आजकल तो मेजॉरिटी कंसेप्ट MVP पे ही हो रहा है जी जी जी, कि इंक्रीमेंट्स में काम हो रहा है और MVPs ही डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल लेकिन सही क्या है, ये नहीं है कि बाज़ जगह पे MVP हम नहीं भी नहीं भी कंसेप्ट करते, लेके आ सकते हैं ना। बाज़ दफा ऐसी चीज होती है कि हमें एज अ वन गो में पूरी प्रोडक्ट चाहिए होती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो वो वन गो को अलग कर दें, वो बाद में डिस्कस करते हैं। MVPs ठीक will है, be ठीक है, required in research and development projects, जहां हमें कुछ यस सर, प्रोटोटाइप टाइप चीजें चाहिए, फिर उनको देख के अगला फैसला करके फिर अगला फैसला करना है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें मुझे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की जरूरत है, और इसको थोड़ा सा बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसको कहते हैं मिनिमम मार्केटेबल क्या था, इंक्रीमेंट। यानी कि जिससे आपकी सेवेज हो जाए, अब मिनिमम चीज जो आप लेके आके जी जी अपनी जी, सेवेज कर सकते हैं, एग्जैक्टली, मार्केट कुछ शेयर में अकम्पलिशमेंट अपना हो हिस्सा डाल सकते हैं, जाए। जी हाँ, फिर अकम्पलिशमेंट हो एक जाए। और भी अच्छा, कॉन्सेप्ट, मैंने सर नोट किया है कि शायद जी जी फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years ये कंसेप्ट ज्यादा आया है, पहले ऐसा नहीं था। सर असल तो में ऐसे ये बात ज्यादा टाइम हो गया है। ये चीजें एक तो इम्प्रूव हो रही हैं, दूसरी बात ये कि आपको पूरी पिक्चर होनी चाहिए। MVP इज नॉट अप्लाइड एवरीवेयर इन एजाइल, हो ही नहीं सकता। आपको पूरी समझ होनी चाहिए एजाइल की कि कौन से सूरत हाल में कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। MVP अगर रिसर्च टाइप का प्रोजेक्ट नहीं है तो मुझे MVP की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम इंक्रीमेंट से हो जाएगा। ठीक है जी। तो और दूसरी बात ये कि एक और चीज होती है, उसे कहते हैं मिनिमल बिजनेस इंक्रीमेंट। दिस इज बिगर देन MVP, and this is not about the product, this is about the ultimate value which we are going to deliver। तो जो अल्टीमेट वैल्यू आप डिलीवर करने वाले हैं उस वैल्यू के पोर्शंस को आप कहते हैं मिनिमम बिजनेस इंक्रीमेंट्स। कभी कभी ये हिस्से इतने बड़े होते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट जितना बड़ा एक इंक्रीमेंट होता है मिनिमम बिजनेस इंक्रीमेंट, कभी कभी ये एक रिलीज जितना बड़ा होता है। तो मतलब ये है कि दिस कुड बी अ बिगर थिंग, और उससे आपको ये पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या कस्टमर को वैल्यू मिल रही है या नहीं। इसके अंदर वैल्यू का डिलीवर होना जरूरी है। जी जनाब, और कुछ? आतिफ हमीद साहब। सर ये अभी जो अभी हमारे पास जैस के, मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। जैस कैश की हमारे पास एक ऐप है जी जो चल रही है, अभी उन्होंने पूरा इसका डिज़ाइन चेंज किया है और उसकी थोड़ी सी लुक बिल्कुल डिफरेंट कर दी है। तो क्या ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए है और उसकी उसकी किस ऐसा किस भी हो सकता है, मतलब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो बेशक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको बनाने के दौरान आप लोगों को एहसास हुआ हो कि देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, और फिर आपने कस्टमर से मशवरा करके, कस्टमर को तो इन्वॉल्व होना जरूरी है, तो कस्टमर से मशवरा करके आपने डिजाइन चेंज कर दिया हो, ये भी मुमकिन है। ये स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन में भी आ सकता है कि उसको मजीद फीडबैक की जो आया कस्टमर से उसने फिर डिजाइन किया ऐसा करने बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कस्टमर अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट नहीं देगा।
और अगर देगा तो हम तो उससे डिबेट कर रहे हैं ना, हम तो उससे कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम उसको, अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम उसको समझा देंगे कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, और हम उसको ऐसी ऑप्शंस देंगे जो हो सकती हैं, और उस वो जब पुट वाइज होगा तो फिर एक मतलब एग्रीड पोजीशन आ जाएगी कि हमें क्या चीज बनानी है और क्या नहीं बनानी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम चेंज को रेजिस्ट नहीं कर रहे, हम चेंज को वेलकम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसके साथ, कस्टमर के साथ मिलके बैठ के उसकी मदद कर रहे हैं कि क्या तब्दीली लाने की जरूरत है, और फिर उसको लाते भी हैं। ठीक जी सर, एनीवन एल्स? ज्यादा वजनी तो नहीं हो गया जी, ज्यादा भारी तो नहीं हो गया लेसन? बात समझ आई तो होगी थोड़ा ना? भारी नए मतलब एंट्रेंट के लिए भारी है, देखिए हजम होता है कि इंशाल्लाह हजम हो जाएगा। और अभी तो ये सिर्फ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिस्कशन तो हमारी आगे चलेगी ना, एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर, तो वो आपको और चीजें ज्यादा वाज़ेह तौर पे समझ आएंगी। यहाँ तो आई वाज नॉट सपोज टू डिस्क्राइब दीज थिंग्स इन दिस मच डिटेल, मगर अगर हो गया तो आप सबका फायदा है, हम वी आर बेटर ऑफ नाउ। बस सर कोर्स भारी नहीं है, टाइम बड़ा भारी है ये वाला। नहीं, इंशाल्लाह सब गुजर जाएगा जी, बेहतर हो जाएगा, और आप बाद में जब कर लेंगे ना ये कोर्स तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल के देखें हमें तो ये भी आता है, हमें तो ये भी पता है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ओके सर, थैंक यू। If there is nothing more, so let's call it a day. Thank you very much for your attention, for sparing time and all. Thank you and take care. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। Thank you. वालेकुम अस्सलाम।